बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और आज हम अपने शो का आगाज जिस स्टोरी की तरफ से करना चाह रहे हैं वो ज़ाहिर एक ऐसा वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है, और हम पिछले कई अरसे से देख रहे हैं कि भारतीय स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है उसका सिलसिला जारी है। अब हालांकि भारत को हजीमत उठानी पड़ी, मई में जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए, उसके बाद भारत प्रॉक्सीज के जरिए अब ये सिलसिला भारत ने ओछे हथकंडे शुरू कर दिए। तो कल बलूचिस्तान के जिला अवरान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया और सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द मारे गए। अब कार्रवाई के दौरान मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। मेजर सैयद रब नवाज का ताल्लुक मुजफ्फराबाद से है। ISPR का कहना है कि फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म है और बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। बिल्कुल जी। और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन पर फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और शहीद मेजर रब नवाज को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसके अलावा कल हमने एक और भी एक दिलखराश मनाजिर देखे और एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कलात के इलाके निमर्ग में। मुसाफिर बस पर फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों ने हमला किया, फायरिंग करके 3 मुसाफिर जाँ बहक किए और 13 जख्मी हुए। बस हमले में जाँ बहक होने वाले कराची के कवाल थे जो किसी तकरीब में शिरकत के लिए कोयटा जा रहे थे और बच जाने वाले कवाल नदीम साबरी ने बताया कि उनके 3 साथी जाँ बहक हो गए। अब आप ये पैटर्न देखें, ये हमने ड्यूरिंग पाक इंडिया वॉर सिचुएशन में भी देखा था रिसेंटली कि कैसे भारत मासूम सिविलियंस को निशाना बनाता है। यहाँ पर भी भारत की जो प्रॉक्सीज हैं, फितनल हिंदुस्तान है, मासूम शहरियों को, आर्टिस्ट को, कवालों को, जो लोगों की खुशियों में खुश होते हैं, जो लोगों को दुआएं देते हैं, उनको निशाना बनाया गया, मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। साइम, आपको याद होगा कि किस तरीके से स्कूल बस, बच्चों की स्कूल बस थी, उसको निशाना बनाया गया था जिसमें बच्चियां स्कूल जा रही थी और किस तरीके से वो वाकया भी हमारे सामने आया था। तो ये मज़मूम हरकतें भारत की जानिब से जारी हैं और दूसरी तरफ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौजियों की तरफ, हमारे फौज की तरफ से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कामयाबियों का सिलसिला भी जारी है। तो सारी सूरत हाल पे ज़ाहिर है हम देख रहे थे कि बच जाने वाले जो कवाल हैं, नदीम साबरी ने बताया कि उनके 3 साथी जाँ बहक हुए और कई जख्मी हुए। चले थे कवाल के इवेंट के लिए और हम बस आधी घंटे के फासले पे थे कोटे पे। हमारा क्या कसूर था भाई? हम कवाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। कराची से हम कोयटा जा रहे थे, अचानक हमारे ऊपर जो है ना हमला हुआ, चारों तरफ से फायरिंग हुई, हमारे 3 अफराद जो है बंदे शहीद हो गए, जिसमें बाकी कुछ जख्मी भी हैं। हम मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं। और ये अपनी डेस्टिनेशन से 30 मिनट्स अवे थे कि जब ये दिल खराश अफसोसनाक वाक़या पेश आया और भारत अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए ये ओछे हथकंडे कर रहा है। ये भारत के मज़मूम मकासद अब खुलकर सामने आ रहे हैं और बाज नहीं आ रहा इनोसेंट सिविलियंस को, मासूम शहरियों को निशाना बनाने से। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुसाफिर कोच पर हमले की शदीद मजम्मत की और कीमती जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार भी किया। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्द अमनो इस्तेहकाम को सबताज करना चाहते हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मासूम शहरियों पर हमला करने वाले दहशत गर्दों को भारी कीमत चुकाना होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस मौके पर कहना था कि कौम के ताउन से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की हर चाल को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इस कलात वाक़े को नाकाबिले नफरत दहशत गर्दी करार दिया है। काबिले नफरत दहशत गर्दी उन्होंने इसे करार दिया है। कहा है आम शहरियों पर हमले हर पाकिस्तानी के खिलाफ ऐलाने जंग है। सो हम ये देख रहे हैं कि भारत की जानिब से सिलसिला जारी है और इस पर सारी सूरत हाल पर अब हम बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया वकार साहब, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। वकार साहब, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के शवाहिद मौजूद हैं। भारत नहीं बाज आ रहा, अपनी प्रॉक्सीज के जरिए मासूम इनोसेंट सिविलियंस को निशाना बना रहा है। आलमी बरादरी के सामने भी तमाम तर मामला है। मजीद अब और क्या इकदाम करने चाहिए? थैंक यू सदर। बेसिकली सबसे पहले तो जो मेजर रब नवाज सैयद रब नवाज उनकी फैमिली को ताज़ियत हमारी तरफ से,
बिकॉज ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, और आप देखें इसका सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है 10 मई से पहले भी और बाद में जी। और उसमें रीजन यही है कि 10 मई के बाद से तो इन्वायरमेंट बहुत बदल चुकी है, और भारत को भी पता है हर फ्रंट पे उसको शिकस्त का सामना, चाहे मिलिट्री हो चाहे डिप्लोमेटिक हो, और इसमें फिर प्रॉक्सीज को डेफिनेटली ज़्यादा पैसा भी दिया गया, कोशिश की गई कि एक एनवायरमेंट खड़ी की जाए। हमने देखा कुछ इनके एंकर जो इवन ग्लो ड्रेस में फिर थे, कल मेजर गौरव आर्य ने अपनी लगाई थी वीडियो, और शर्म आनी चाहिए एक्चुअली जो सो कॉल्ड सब नेशनलिस्ट ग्रुप हैं, एक तो फाशिस्ट हिंदू जब आपका ड्रेस पहन के और आप साथ यकजहती का इजहार कर रहे तो मतलब देयर इज सम सीरियस प्रॉब्लम इन प्रॉक्सी में। दूसरा जो है आई थिंक जो फाइट है मेरे ख्याल में अभी अल्टीमेट उसकी तरफ बढ़ रही है, आई वुड से डिसाइसिव लड़ाई है, इसमें डेफिनेटली लॉसेस भी होंगे। और आपने देखा है पाकिस्तान आर्मी का एफसी का कंडक्ट देखें इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन में, तो इसमें ऑफिसर्स की कैजुअलिटीज बहुत ज़्यादा है, मतलब जो वर्ल्ड के जो लेट्स से एवरेज है वो 30 सोल्जर्स एक ऑफिसर का होता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी 10 से नीचे फ्रंट से लीड करते हैं। मेजर साहब भी इस तरह आई थिंक लड़ते हुए शहीद हुए, ये बड़ी आई थिंक जमा मर्दी के साथ, लेकिन एक मिशन था कि मैंने अपनी जान की परवाह भी नहीं करनी और उसको अपना मिशन मुकम्मल करना, तो ये आई थिंक एक चीज़ है जो एक्नॉलेज होनी चाहिए। बिल्कुल, और ये वो जज्बा है जिसको हम ट्रिब्यूट और सलाम पेश करते हैं, बिकॉज जब पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट भी था तो हमने देखा था कि हम बिला किसी खौफ व खतर जिस तरह दुश्मन का मुकाबला किया, और ज़ाहिर है पाकिस्तान सबसे ज्यादा दहशतगर्दी से मुतासिर है, और इसका सबूत यह है कि आज भी हम इन दहशतगर्दों से न बर्दाश्त में हैं। जी बिल्कुल, इसमें आप देखें फिर बस पे जिस तरह अटैक हुआ, और ये आर्टिस्ट हैं, अभी देखें किसी मुल्क में आर्टिस्ट पे अटैक हो तो उस पर बड़ा ह्यूमन क्राई होता है अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम इस चीज़ को भी हाईलाइट करें कि सॉफ्ट टारगेट की तरफ ये लोग आ रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला मेरी अपनी असेसमेंट है कि यही साल है। इसमें एक अच्छी चीज़ है कि ईरान के साथ जब पाकिस्तान ने यकजहती का इज़हार किया तो वहाँ से काफ़ी अभी सपोर्ट आना शुरू हुई है, तो फिलहाल हिंदुस्तान को तो डेफिनेटली स्मैश किया जाएगा, बिकॉज अभी जितने भी हैं बाहर से एक्सटर्नल सपोर्ट बहुत कम हो जाएगी, स्पेशली ईरान से जो होती है। फिर डिप्लोमेटिक मैनूवरिंग आपने करनी है, आपने देखा है विजय शंकर के साथ जो हुआ है एससीओ के कॉन्फ्रेंस में चाइना में, और जिस तरीके से आइसोलेट हो रहा है वहाँ पे आई थिंक आपने इंक्रीज करनी है कॉस्ट जो है, बिकॉज भारत से ताल्लुकात की बातचीत करते हैं टाइम आई एम सरप्राइज कि 2014 से आप एनालिसिस कर लें कि क्या ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं या खराब हुए। वेरी क्लियर एक कॉमन सेंस वाली बात है कि रेट हुए, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे डिप्लोमेटिक है या बेसिकली अभी मिलिट्री एक्शन भी हुआ, पूरी लड़ाई हुई, तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। टाइम मैंने देखा है फिर पीस की बात शुरू हो जाती है, तो वो अभी आई थिंक वी शुड टेक इंडिया एज एनिमी, और अच्छा भी आपने स्पोर्ट्स के लिए भी रॉकेट टीम वगैरह नहीं भेजे। बाकी जो है आपने हर फ्रंट पे लड़ना है, उसको डिप्लोमेटिक हो इंफॉर्मेशनल हो, तब जाके इसकी कॉस्ट आपने बढ़ानी है भारत। बिल्कुल, और साथ में हम ये भी देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी बड़ी इस पे कोशिशें की हैं। आप समझते हैं इसमें मजीद भी कुछ करने की गुंजाइश है, क्योंकि वकार साहब ये वाकयात जो हैं ये पै दर पे हो भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इन्हें नाकाम भी बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनकी पेनिट्रेशन का भी हमें आइडिया है। तो इस पर आप समझते हैं कि इस मामले को हमें और बावाज़ बुलंद होकर उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, अभी इसमें एक्चुअली आई वुड से इंपीरियलिस्ट फोर्सेस भी शामिल होंगी अगेंस्ट पाकिस्तान, स्पेशली जब से आपने ईरान का आई वुड से फ्रंट लाइन पे अटैक के साथ दिया, तो ज़ायनिस्ट फोर्सेस भी आज शामिल हैं इसमें, पैसा भी लग रहा होगा, अब पता है बाहर से एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चल रही है। तो एक तो ये कंसिस्टेंसी चाहिए दोनों में, मतलब इसमें दो फील्ड साथ साथ चलेंगे, डिप्लोमेटिक है, मिलिट्री तो अपना काम कर रही है, दूसरा इन्फॉर्मेशनल है जो आप लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ा जहाज है, स्पेशली एयरवाइन आई थिंक ऑल अलोंग, चाहे वो 10 मई से पहले है या बाद में, तो ये एक बल्कि आई वुड से कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी स्पेस मिली है। अगर आप पहले भारत में बात होती थी तो समझा जाता था कि शायद भी उसका इतना इम्पैक्ट नहीं, बट नाउ देयर इज एन इम्पैक्ट बिकॉज पीपल वांट टू लिसन टू द स्टोरी। तो एक तो डिप्लोमेटिकली आई थिंक जहां जहां आप हिट कर सकते हैं, आई वुड से वेरी क्लियरली कि चाहे वो रीजनल हो, आप देखेंगे यहाँ पे एससीओ हो जाए, फिर रीजनल के जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट है, लाइक पाकिस्तान, ईरान, रशिया, चाइना एक फॉर्मेट है, रशियन इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइनीज आर ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर कि ये जो ईरान और पाकिस्तान पे हमला हुआ ये ग्लोबल साउथ के ऊपर ही अटैक था, और इंशाल्लाह दे विल कीप सपोर्टिंग। तो यहाँ पे एक स्पेस है। दूसरा, भारत को ठुड्डे पड़ रहे हैं हर जगह से, ब्रिक्स में लोग कह रहे हैं ट्रोजन हॉर्स है, सो देयर इज एन एनवायरनमेंट के भारत ना सिर्फ साउथ एशिया में आइसोलेटेड है बल्कि अब उसे इंटरनेशनली आइसोलेट हो रहा है, बिकॉज में दो कुश्ती में पाँव रखा हुआ। तो इस चीज को एक्सप्लॉइट करें, और द कॉस्ट आपने इंक्रीज, अभी इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने लड़ना है, आपने लॉ फेयर में लड़ना है, एंड देन इज ऑफ कोर्स इसको भूल मत जाए, ये पीस चीज की टॉक जो आई थिंक थोड़ी कम होनी चाहिए। यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर, उनका तो ऑपरेशन सदूर अभी तक हॉल्टेड है, तो वी शुड बी वेरी क्लियर
کہ یہ کوئی بھی موقع نہیں جانا. دوسرا انفارمیشنل ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں, جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اس کو کنسسٹنٹلی بلکہ بھارت کے عوام کو بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اور آواز جاتی ہے وہاں پہ. یہ فاسد رجیم جو ہے جسے ساؤتھ ایشیا کا امن داؤ پہ لگائے ہوئے کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے, تو دے شوڈ تھرو ہم آؤٹ. ابھی مودی کے اگینسٹ آلریڈی کیمپین چل رہی ہے, مودی آؤٹ کی انڈیا میں. وی شوڈ ایکچولی اسٹرینتھن کہ RSS سے جان چھڑائیں اور بھارتی عوام بھی آئی وڈ سے سکھ کا سانس لیں. رائٹ, ٹھیک ہے, بہت شکریہ وقار صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور کلات کے علاقے نمرغ میں مسافر بس پر فائرنگ سے 3 مسافر جاں بحق ہوئے اور 13 زخمی ہوئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے متعلقہ حکام سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور اس بارے میں مزید تفصیلات بھی جان لیتے ہیں. بیورو چیف کوئٹہ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ, بتائے گا ابتدائی تحقیقات اور سیکیورٹی فورسز کے آپریشن کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے جی, واقعہ گزشتہ روز رونما ہوا ہے اور اس واقعے کو رونما ہوئے اب تقریباً 12 سے 16 گھنٹے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں, لیکن اس وقت تک سرکاری طور پر تحقیقات میں ہمیں کوئی پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی. اس واقعے میں جو کلات کے علاقے نمرغ کے مقام پر پیش آیا تھا, جہاں پر نامعلوم مسلح افراد نے اندھادھند فائرنگ کی تھی کراچی سے آنے والی مسافر کوچ پر, جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے تھے, جبکہ ڈرائیور سمیت مجموعی طور پر 13 افراد زخمی تھے, جن کو انیشلی طور کلات کے ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا گیا تھا, جبکہ وہاں سے فردر مور وہ گزشتہ رات کوئٹہ منتقل کیے گئے ہیں, جہاں پر اس وقت کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے اور ان کا علاج معالجہ جاری ہے. جہاں تک حکومتی سطح پر اقدامات کا تعلق ہے تو اگرچہ گزشتہ روز نہ صرف وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس واقعے کی مذمت کی تھی, بلکہ انہوں نے IG پولیس بلوچستان اور دیگر حکام سے واقعے کی رپورٹ بھی طلب کی تھی اور اس سلسلے میں ہدایت جاری کی تھی کہ ملوث افراد کو کفر کردار تک پہنچایا جائے. لیکن اس وقت تک ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ اس واقعے میں ملوث کوئی ملزم جو ہے اس وقت تک گرفتار نہیں ہو سکا ہے. اس واقعے کے حوالے سے اگر ذکر کیا جائے تو یہ کلات کے علاقے نمرغ میں رونما ہوا تھا, جہاں پر نامعلوم مسلح افراد نے گھات لگا کر کراچی سے قوال پارٹی کو لانے والی کوچ کو اندھادھند فائرنگ کا نشانہ بنایا تھا, جس میں 3 افراد موقع پر جاں بحق ہوئے تھے, جن کی شناخت بعد ازاں ہو گئی تھی. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ تینوں افراد جو تھے وہ قوال برادری سے تھے اور ان میں صابری خاندان کے چشم چراغ بھی شامل ہیں. ان میں احمد حسین کے علاوہ محمد رضا اور محمد آصف ملک جو ہے وہ موقع پر جاں بحق ہوئے تھے, جبکہ اس ٹیم کے اہلکاروں سمیت 13 افراد زخمی تھے, جن کو اس وقت کمبائنڈ ملٹری اسپتال میں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے. اور ڈیڈ باڈیز آج امکان ہے کہ کراچی شفٹ کی جائیں. تمام تر افراد کا تعلق کراچی سے ہی ہے اور کراچی کے مختلف علاقوں کی رہائشی جو گزشتہ روز کراچی سے کوئٹہ روانہ ہوئے. مصطفیٰ, بہت شکریہ آپ کا, اور ہمیں تازہ ترین اپڈیٹ دے رہے تھے, بتا رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے اور اب مسافروں کے حوالے سے اور جن کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے وہ کیا سچویشن ہے. چلتے ہیں جناب, آپ کو کچھ مزید بھی اپڈیٹس دیتے ہیں. بات ہے اور اس شو میں آپ کو پھر سے یاد دلا دیں کہ بھارت کی جانب سے کوئی ایئر کرافٹ حصہ نہیں لے رہا ہے. اور یہ آپ سوچیں, مئی کی مجھے یاد آ گئی, جو کانفلکٹ تھا, جو جذبہ تھا, اور جس طریقے سے الحمدللہ ہمیں کامیابی ملی. ہماری جو فوج ہے ان کو ہم سیلوٹ پیش کرتے ہیں, اور کیا بات ہے. سوچیں اب ذکر ہوگا کہ جی یہ وہ پاکستانی افواج ہے, یہ وہ فضائیہ ہے جنہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کارنامہ انجام دیا. الحمدللہ, آل تھینکس ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو ذرا حمیرہ علی کیس کا فالو اپ دیتے ہیں. ایکٹر و ماڈل حمیرہ اصغر ایکٹر و ماڈل ہیں اور تھیں, اور کراچی ڈیفنس کے علاقے میں ان کی پر اسرار موت ہوئی, اور اب جو تحقیق کا دائرہ کار تھا وہ وسیع کیا گیا ہے. چوکیدار, اسٹیٹ ایجنٹ, پڑوسیوں کے بیان ریکارڈ ہوئے اور موت کیسے ہوئی اس حوالے سے ان کے بیانات ریکارڈ کیے گئے. پولیس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ کا اس وقت انتظار ہے. اور حمیرہ اصغر کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات بھی پولیس نے حاصل کر لی ہیں, جس میں تفتیشی ذرائع نے یہ بتایا کہ اداکارہ کے اکاؤنٹ میں 3,98,000 روپے موجود ہیں, جس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مالی پریشانی کا شکار نہیں تھی. اچھا, ٹو بی آنیسٹ 3,98,000 آج کل کے دور میں, اور پھر اگر آپ ماڈل اداکارہ ہوں, اپنے ڈیفینس میں رہائش اختیار کی ہو, تو وہ جو ایک لائف سٹائل ہے اسے مینٹین کرنے کے لیے آئی ڈونٹ تھنک کچھ سو کہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی. ایمرجنسی اکاؤنٹ بھی ان کا ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے اس کے مختلف پہلو بھی سامنے آ رہے ہیں. ریسنٹلی ان کے پیرنٹس کا بھی ایک انٹرویو سامنے آیا ہے, پھر کل ہم نے دیکھا تھا کچھ دیگر شواہد بھی ملے. تو ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے افضل خان ہمارے ساتھ ہیں. افضل, بتائیے گا پولیس نے ابھی تک مزید کیا کیا سراغ لگایا اپنی تفتیش میں؟
دیکھیے جو حمیرہ اصغر ہے اس کی لاش ملنے کے بعد پولیس سے مسلسل جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے، اور اب تک پولیس کو کوئی ایسے شواہد نہیں مل پائے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ حمیرہ اصغر کو قتل کیا گیا ہے۔ اب تک کے جو شواہد ملے ہیں اس میں زیادہ تر شواہد یہی ہیں کہ اس کی موت طبعی ہوئی ہے، لیکن پولیس پوری تحقیقات کر کے اس حجت کو تمام کرنا چاہ رہی ہے تاکہ مزید بعد میں کوئی انکشاف سامنے نہ آنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس نے حمیرہ اصغر کے جو موبائل فون کا ریکارڈ ہے وہ حاصل کیا، اس کے علاوہ ان کے بینک کا جو ہے وہ ریکارڈ حاصل کیا، جس کے میں پتہ چلا کہ ان کے پاس رقم بھی موجود تھی ان کے اکاؤنٹ کے اندر، جس سے یہ تاثر بھی ظاہر ہوا ہے کہ وہ مالی پریشانیوں کا شکار تھی۔ اس کے علاوہ پوسٹ مارٹم کے دوران کوئی زیادہ جو ہے وہ شواہد نہیں مل پائے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ روایتی پوسٹ مارٹم کے کرنے کے قابل لاش نہیں تھی، کافی پرانی لاش تھی، ہڈیاں تک جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ اس کے جوڑ تک جو ہے وہ ہل چکے تھے، لہٰذا پولیس نے پھر کیمیکل ایگزامن رپورٹ کے لیے شواہد بھیجے ہیں، اور ان شواہد میں 4 جو سیمپلز ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے دوران حمیرہ اصغر کی لاش سے، 4 شواہد اس کے فلیٹ سے فورنزک ماہرین نے لیے، جبکہ ایک اس کے بھائی کا سیمپل بھی لے کر جامعہ کراچی میں جو کیمیکل ایگزامن کی لیب ہے وہاں پر بھیجا گیا ہے، تو وہاں سے رپورٹ آنے میں مزید جو ہے وہ 1 ہفتہ لگے گا، جس کے بعد اس قتل کی اس واقعے کی جو ہے مزید محرکات کے بارے میں پتہ چل سکے گا۔ پولیس نے اب تک یہ سراغ لگایا ہے کہ افضل کل رات گئے ان کے پیرنٹس کا ایک انٹرویو نظر سے گزرا، وہ جو قتل ہے اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے ہیں، تو پولیس کیا اس معاملے کو ٹیک اپ کرے گی، اس ڈائریکشن میں جائے گی جو پیرنٹس گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے پولیس کا کہنا ہے کہ اب تک انہیں شواہد تو کوئی نہیں ملے ہیں، صرف ایک جو پرائم منسٹر کا پورٹل ہے اس کے اوپر ایک جھوٹی شکایت درج کی گئی تھی، اور جس میں اسے جو ہے مذموم قتل کی واردات قرار دیا گیا تھا، لیکن پولیس نے جب اس کی تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ وہ جو شکایت کرنے والی خاتون تھی، وہ مبینہ خاتون جو ہے وہ کسی فرضی شناختی کارڈ کے ذریعے وہ شکایت کی گئی تھی، لہٰذا اس کو پولیس نے جو ہے وہ اب اس معاملے کو ہٹا دیا ہے، لیکن پولیس اپنے طور پر تحقیقات کر رہی ہے۔ موبائل فون کا ریکارڈ بھی پولیس نے حاصل کیا تھا، کالز کا ریکارڈ بھی حاصل کیا تھا، لیکن پولیس کو یہ پتہ چلا ہے کہ کچھ جو میسیجز تھے وہ موبائل فون کے اندر سے ڈیلیٹ تھے، لہٰذا اسی بنیاد پر اب سی ٹی ڈی کے ماہرین کو موبائل فونز بھیجے گئے ہیں تاکہ وہ ڈیلیٹڈ جو میسیجز تھے ان کو ریکور کر سکے، شاید اس کی وجہ سے اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو سکے، لیکن اب تک کے جو بھی پولیس نے تحقیقات کی ہے اس کے اندر بظاہر کوئی ایسے شواہد نہیں مل پائے ہیں کہ یہ قتل کی واردات ہو، کیونکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جس فلیٹ کے اندر سے حمیرہ اصغر کی لاش ملی تھی وہ فلیٹ بھی اندر سے جو ہے وہ ڈبل لاک تھا، اور بیلف نے جو ہے وہ شہریوں کی شکایت پر جو ہے وہ دروازہ توڑ کر اندر سے لاش کو جو ہے وہ پولیس نے نکالا تھا، تو بالکل مالک مکان کی شکایت پر بیلف آیا تھا اور پھر دروازہ توڑ کر اندر گئے تھے۔ بہت شکریہ افضل خان، آپ ہمیں رپورٹ کر رہے تھے، اور آپ دیکھیں کہ اس تمام ٹائم ڈیوریشن کے اندر 2 عیدیں آئیں، ایک رمضان آیا، اور پھر یہاں پر یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ 2 عیدیں آ گئیں، رمضان آ گیا، کسی نے نہیں پوچھا، کسی کو نہیں پتا تھا حمیرہ اصغر علی کہاں پر ہیں۔ اس کیس کے بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک چیز جو بہت انسیٹلنگ ہے، جو نہیں سمجھ آتی ہے، وہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ حمیرہ کی موت واقع ہو گئی، لیکن اس کے بعد 9 مہینے 8 مہینے 9 مہینے اس سے کسی نے کانٹیکٹ نہیں کیا، کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ حمیرہ کہاں ہے۔ اینڈ آئی واز لائک کہ کوئی اتنا تنہا کیسے ہو سکتا ہے، کوئی اتنا الون کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد، اسٹے رائٹ ہیئر ود اس۔ ویلکم بیک، اور جی اب بڑی ایک اچھی خبر سے آغاز کریں گے۔ پاکستان کی ایئر لائنز کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ نومبر 2024 میں یورپی یونین نے پروازوں پر عائد پابندی ختم کر دی ہے، اور اب برطانیہ نے پاکستان کی ایئر لائنز پر پابندی بھی ختم کر دی ہے، اور پاکستان کا نام پروازوں کے لیے غیر محفوظ فہرست سے نکال دیا گیا ہے، which means کہ اب آپ پاکستانی ایئر لائنز پر بیٹھ کے برطانیہ تک کا سفر کر سکتے ہیں۔ ورنہ کیا ہوتا تھا، لوگ ظاہر ہے غیر ملکی پرواز میں ٹکٹ بک کرواتے تھے، پھر جاتے تھے، وہ کنیکٹنگ فلائٹ ہوتی تھی، اس کے بعد آپ کا لے اوور ہوتا تھا، وہ 4 گھنٹے کا اور 6 گھنٹے کا، اس
کے بعد پھر آپ لندن پہنچتے تھے یا جو بھی آپ کی برطانیہ میں منزل ہے. اب کیا ہے جی اس میں اچھی بات جو خبر میں یہ بھی ہے کہ برطانیہ ایئر سیفٹی کمیٹی نے کہا ہے کہ 2021 کے بعد سے پاکستان نے فضائی حفاظتی معیار میں نمایاں بہتری کی ہے. اور برطانوی ہائی کمشنر نے یہ خوشخبری دی. انہوں نے باقاعدہ ایکس اکاؤنٹ پر اور جو ان کے سوشل میڈیا ایپس ہیں ان پر یہ خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستانی ایئر لائن سے سفر کی منتظر ہیں. اور ہمارے جو وزیر دفاع ہوابازی ہیں خواجہ آصف وہ یہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اور غلام سرور نے قومی ادارے کو قبرستان بنا دیا تھا جو ریاست کے خلاف مجرمانہ اقدام تھا، جبکہ سابق وزیر کی تقریر ہی انہیں مجرم ثابت کرتی ہے. تو آپ کو ذرا سنواتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. لیکن صدف ایک بات بتائیں کہ پابندی لگی کیوں تھی؟ ہاں یہ جاننا بڑا ضروری ہے. اور یہ سوال ظاہر خواجہ آصف صاحب اس ساری صورتحال میں سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ اس پر پابندی لگی کیوں تھی. صرف ایک بیان پاکستان کی بدنامی اور نقصان کا باعث بنا تھا. ساتھ ہی پی آئی اے کے طیارے برطانیہ کی پروازوں کے لیے ان کو بین کر دیا گیا تھا. اور 24 جون 2020 کو پی ٹی آئی کے وزیر غلام سرور نے کہا تھا کہ پی آئی اے کے اکثر پائلٹس کے پاس لائسنس جعلی ہیں. اب یہ باقاعدہ ہیڈ لائنز بنی تھی پھر بعد میں. اس بیان نے پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کی ساکھ کو سمجھے تہو بالا کر دیا تھا. اب وہ کیا کہہ رہے تھے اس ٹائم کا جو ان کی جو گفتگو تھی وہ ہم آپ کو ذرا سنواتے ہیں. پاکستان میں ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس 262 ایسے پائے گئے انہوں نے خود ایگزام نہیں دیا، ان کی جگہ کسی نے ایگزام دی. یہ بھی جیلی بنوا کے دی گئی، جیلی لائسنس بھی بنوا کے دیے 40% آلموسٹ. لائسنسز فیک ہیں، ایگزامز پراپر نہیں دیے، خود نہیں دیے، فلائنگ ایکسپیرینس نہیں ہے. سیاسی بنیادوں پر بھرتی کروایا جاتا ہے. 54 میں سے 28 لوگوں کو شوکاز دیے، 18 لوگوں کی پرسنل ایئرنگ، 9 پائلٹس نے روتے روتے کنفیس بھی کر. اچھا غلام سرور صاحب نے یہ بیان دیا تو دیا، اس کے بعد بیان کو بانی پی ٹی آئی نے بطور وزیر اعظم قومی اسمبلی میں دہرا کر جو رہی صحیح کسر تھی وہ بھی پوری کر لی. پی ٹی آئی کے وزیر کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ بعد میں غلط جو یہ دعویٰ تھا یہ بعد میں غلط ثابت ہوا، لیکن اس دعوے نے تباہی مچائی. اس دعوے نے کافی نقصان پہنچایا پائلٹس کی ساکھ کو، قومی ادارے کو، اور پاکستانی پائلٹس پہ دنیا کا اعتماد ختم ہوا. لیکن یہ تھی ماضی کی بات. اب ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ جو قومی پرواز کھل گئی ہیں برطانیہ کے لیے سنس یو کے میں بہت سارے پاکستانی مقیم ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ اوورسیز پاکستانی ٹریول بہت کرتے ہیں. ان کا کیا رد عمل ہے، ان کی کیا خوشی کا ٹھکانہ ہے؟ بہت خوش ہیں وہ جی، اور کہتے ہیں جی ہمیں بہت سہولیات ملیں گی اور ظاہر ہے ٹکٹ اتنا مہنگا نہیں پڑے گا جو یوزولی پڑتا تھا. تو سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. 2-3 دفعہ میں ٹریول کرتا ہوں. ابھی یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ جانے کا موقع ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ خوش ہیں. پہلے ہمارے یہاں پہ رشتہ داروں میں اپنوں میں کوئی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی ڈیڈ باڈی پاکستان بھی نہیں رہ کے جاتے تھے تو ادھر ہی پھر دفنانا پڑتا تھا. آج بہت زیادہ خوشی کا دن اس لیے کیونکہ ہم اپنے رشتہ داروں کے اپنے عزیز و قارب کی جو ڈیڈ باڈی ہے وہ پاکستان لے کے جا سکتے ہیں پی آئی کے ذریعے. پہلے ہم وایا قطر اور وایا دبئی جاتے تھے جس سے ٹکٹ بھی ایکسپینسو تھے اور ہمارا ٹائم کا بھی زیادہ تھا. یہ کھلنے سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اسپیشلی اوورسیز پاکستانیوں کو کیونکہ ان کی بہت زیادہ مشکلیں آسان ہو گئی. لیکن ہم ذرا ان ڈیپتھ انالیسس اور ساتھ میں سوال جواب بھی کے ذریعے جان لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا اقدامات اٹھائے گئے جن کی وجہ سے یہ بین جو ہے اس کو لفٹ کیا گیا. بات کر لیتے ہیں پی آئی اے ترجمان عبداللہ حفیظ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو سو مچ حفیظ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا کون سے اقدامات پاکستان ایئر لائن نے کیے جس کی وجہ سے آج ہم یہ خبر سنا رہے ہیں سب کو وچ از ویری گڈ نیوز کہ پاکستان ایئر لائن جو ہے اس پر پابندی اٹھا لی گئی ہے. برطانیہ کا سفر سب کے لیے آسان ہو گیا ہے. بہت شکریہ بلانے کے لیے بہت شکریہ. دیکھیں 2-3 اس کے پر پیرامیٹرز ہیں جس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پہلی بات یہ کہ جس بنیاد کے اوپر تحفظات تھے وہ تو آپ نے اپنے پورے انٹرو میں چلا ہی دیا کہ ان کو ایک سیریس کنسرن تھا کہ پاکستان میں جو ریگولیٹری ہے سول ہوابازی کی اس کی اوور سائٹ یا اس کی سپرویژن انٹرنیشنل ریگولیشن کے اوپر صحیح نہیں ہے، یا جو لائسنسز ایشو کرتے ہیں پاکستان میں ایویشن سے منسلک افراد کے لیے وہ صحیح طریقے سے ایشو نہیں یا جاری نہیں کیے گئے. تو بہت سارے اقدامات کیے گئے. پہلی بات یہ کہ ایک پورا کمپریہنسو قسم کا سیفٹی مینجمنٹ سسٹم انڈیجنسلی پاکستان نے بنایا. اس کو پھر تمام دنیا کے جو ایئر کرافٹ مینوفیکچرر ہیں دونوں پڑے، ان سے دنیا کی تمام جو سیفٹی ایجنسیز ہیں چاہے وہ یورپی یونین کی ہے، چاہے وہ برطانیہ کی ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہے، جو کہ 3 دنیا کے سخت ترین اور بہترین سٹینڈرڈز جن کو کنسیڈر کیا جاتا ہے.
ان کے اوپر ان سے اوکے کروا کے, ان سے ریویو کروا کے, ویریفائی کروا کے پھر آپ نے ان کو امپلیمنٹ کیا. پھر اس کے اوپر انہوں نے آ کے کنسسٹنٹلی اپنے ویوز آفٹر ویوز ان کی آڈٹس ہوئے, ان کی ویلیڈیشنس ہوئی. وہ آتے تھے ہر 6 مہینے بعد, وہ آ کے پورے پروسیس کو دیکھتے تھے, اور دیکھنے کے بعد پھر ایونچولی وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی پاکستان جو ہے وہ دنیا کے تمام جو وہ بہترین فضائی حفاظت کے اسٹینڈرڈس ہیں ان کو کمپلائی کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں یورپی یونین نے پی آئی اے کے اوپر سے اور پاکستانی ایئر لائنس کے اوپر سے پابندی اٹھائی, اور اب الحمدللہ 16 جولائی کو برطانیہ کی طرف سے بھی آگئی اجازت نامہ مل گیا. تو اس بات سے یہ پروو کرتا ہے کہ پاکستان دنیا کے بہترین اور سخت ترین اسٹینڈرڈس کے اوپر ہے, اور ہمارا رسک اسیسمنٹ اور فلائٹ سیفٹی کا معیار جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی بہترین ملک سے کم. رائٹ. اچھا عبداللہ حفیظ صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ یہ پابندی 4 سال تک عائد رہی پی آئی اے کے اوپر, اس دوران کتنا نقصان ہوا قومی ایئر لائن کو, اور ذرا اس حوالے سے بھی آگاہ کر دیں کہ یہ پابندی انیشلی لگائی کیوں گئی تھی, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں پابندی کا اطلاق ہوا تھا 1 جولائی 2020 کو, تو اگر آپ دیکھیں تو 5 سال اور تقریباً 15 دن کا یہ مدت بنتی ہے. نقصان کی میں آپ کو صرف اس طریقے سے بتاتا ہوں کہ جس ٹائم پہ پابندی کا اطلاق ہوا 2020 میں یا 2019 کو اگر ہم بیس ایئر لیں پورے ایئر کے اندر, تو پی آئی اے تقریباً اپنے ٹوٹل ریونیو کا 37% حصہ جو تھا وہ یو کے اور یورپ کے روٹ سے بنایا کرتا تھا, جو کہ اس ٹائم پہ تقریباً کوئی 46 ارب روپے بنتے. میں اگر انفلیشن نہ لگاؤں, میں اس کے اوپر کوئی چیز نہ لگاؤں, یعنی کوئی میں ایکسچینج ریٹ کا کوئی ڈفرینس نہ لگاؤں, انفلیشن نہ لگاؤں, باقی فیول کا پرائز کا انکریز نہ لگاؤں, تو اگر آپ اسی کو ملٹیپلائی کریں 4-5 سال کے اوپر, تو آپ کو ایک سیف ایسٹیمیٹ ہونا چاہیے کہ کتنا ایک اپرچونٹی لاس ہوا اس کا. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پابندی کیوں لگی, جس طریقے سے آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بھی بتایا کہ ان کو تحفظات ہے اس بات کے اوپر کہ جی پاکستان میں جو سول ہوا بازی کا ریگولیٹری ہے, میں یہ بار لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر ادارہ کسی نہ کسی, ہر صنعت انڈسٹری جو ہے وہ کسی نہ کسی ریگولیٹر کے اندر گورن ہوتی ہے. تو ان کا خیال یہ تھا کہ جو ریگولیٹری ہے پاکستان میں, اس کی اوور سائٹ یا اس کی سپرویژن صحیح نہیں ہے, اور اسی تحفظات کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ سخت ترین فیصلہ لیا. جی اچھا حفیظ صاحب ذرا پھر بتا دیں کہ اب برطانیہ کے لیے پروازیں کب سے شروع ہوں گی, اور ساتھ ہی کس پہلی پرواز جو ہے, پہلی فلائٹ کس شہر کے لیے اڑان بھرے گی برطانیہ کے؟ اچھا جی, گزشتہ روز ہی ہم نے سلاٹس فائل کر دی تھی. پروسیس اس کا یہ ہے کہ اجازت نامہ ملنے کے بعد آپ ایئرپورٹ اتھارٹیز کو اپنا شیڈیول بھیجتے ہیں منظوری کے لیے کہ اس سلاٹ کے اوپر ان دنوں کے اوپر جو ہے وہ ہم پرواز آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اگلے انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے اندر ہمیں ان کی پرمیشنز مل جائیں گی. اگر ہمیں پرمیشنز مل جاتی ہیں تو انشاءاللہ اگست کے وسط میں ہم پروازوں کا آغاز کریں گے. پہلے مرحلے میں اسلام آباد سے مینچسٹر کی یہ ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کی جائیں, اور اس کے بعد ہمارا ارادہ ہے کہ دیگر 2 شہروں یعنی برمنگھم اور لندن کے لیے بھی پروازوں کا آغاز کیا جائے. زبردست. اور یہ ذرا بتائے گا کہ پروازیں بحال ہونے سے اب قومی ایئر لائن ماہانہ یا سالانہ کتنا فائدہ ہوگا قومی ایئر لائن کو, کتنی آمدن متوقع ہے؟ دیکھیں اربوں کے اندر, اربوں روپوں کے اندر ہوگا اس کا فائدہ, کیونکہ یہ پی آئی کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو روٹ ہے. پی آئی نہیں, پاکستان کے لیے بہت زیادہ پروڈکٹیو روٹ ہے, بیکاز 16 لاکھ پاکستانی ڈائسپورا جس کو آپ بولتے ہیں, یا پاکستانی اوریجن کے لوگ جو کہ برطانیہ میں ملکی میں ان کی بات کرتے ہیں, تو یہ ایک بہت بڑا مارکیٹ چنک ہے, اور اس مارکیٹ چنک کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو یہ ایک بہت اچھا اور بہت بہتر سیکٹر ہے پی آئی کے لیے. آبویسلی اس لیول پہ نہیں ہوگا جس لیول پہ 2019 پہ تھے, بیکاز 4-5 سال کے وقفے کے بعد آپ بتدریج اپنے آپریشن کو دوبارہ قائم کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بڑھاتے ہیں. لیکن یہ بہت زیادہ پروڈکٹیو اور بہت زیادہ فائدہ مند روٹ ہے پی آئی. رائٹ, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب, پروگرام کے لیے وقت نکالا آپ نے. اور دیکھیں جو چیز ہمارے ملک کے مفاد ہے وہ خوش آئند ہے, جو چیز ہماری عوام کی بہتری کے لیے ہے وہ خوش آئند ہے, اور ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اس کے بارے میں آپ کو آگاہ بھی کرتے ہیں. بالکل, اور انشاءاللہ دیکھتے ہیں جی مزید کیا اور آگے راستے کھلتے ہیں اور کتنے روٹس کھلتے ہیں. چلیں جی یہاں پر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جلدی سے واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کچھ معاشرے میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں, بیکاز آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا سوشل فیبرک ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے,
اور خاص طور پہ جب بچوں کی سیفٹی، ان کی ویل بینگ، ان کی تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بڑا زبردست رول پلے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ چھوٹی عمر کے بچوں پر تو بڑی سختیاں، بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کا سوشل فیبرک بہت سیف تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے تک، ہم بہت کلوزلی نیٹڈ تھے سوشلی، آج سے کچھ عرصہ پہلے تک اب نہیں ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے گلی کے کونے میں کھڑا ہو کے اگر کوئی بچہ سگریٹ بھی پی رہا ہوتا تھا نا، یا گلی کے کسی دوسرے تیسرے کلومیٹر دور جا کے کسی دکان سے لے کے سگریٹ بھی لیتا تھا نا، تو پورے محلے کو پتا ہوتا تھا کہ اس نے آج بچے نے آج سگریٹ پی ہے، گھر شکایت آتی تھی، اس محلے کا بڑا جو ہے وہ اسے روکتا تھا اور گھر پہ شکایت آتی تھی۔ ہم لیکن یہاں پہ کیا دیکھ رہے ہیں آج کل جو وقت چل رہا ہے، اب اس کی ایک یہ دیکھیں مثال سامنے آ گئی ہے کہ ٹنڈوالہ یار میں شراب کی سر عام فروخت ہونے لگی، جہاں معصوم بچے بھی شراب پینے لگے ہیں۔ آپ یہ مناظر دیکھیں، معصوم بچے چھوٹے چھوٹے سے اور یہ شراب پی رہے ہیں۔ ٹنڈوالہ یار کے علاقے سلطان آباد میں بچوں کے شراب پینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ شراب پینے والے بچے نے بتایا کہ دن میں مزدوری کرتا ہوں اور رات میں شراب پیتا ہوں۔ علاقہ مکینوں نے شراب کی سر عام فروخت کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ اچھا، آپ سوچیں، علاقہ مکین یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر شراب کھلے عام فروخت کی جا رہی ہے اور شکایت کری ہے پولیس کو، مگر کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں جی ظاہر علاقہ مکین بھی کنسرنڈ ہے، ان کے اپنے بچے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری نسلیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ان شراب بیچنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو بات کر رہے تھے ہمارے نمائندے امان اللہ کھوکر ہمارے ساتھ ہیں۔ امان، پہلے تو یہ بتائیے گا، یہ ویڈیو جو ہے اس میں بچے نظر آ رہے ہیں، علاقہ مکین کہہ رہے ہیں کہ شکایتیں ہو گئی ہیں، اب تک کارروائی بھی نہیں ہوئی ہے، پوری پہلے ہمیں اپڈیٹس دیں اور پھر بتائیں کہ کارروائی کیوں نہیں ہو سکی۔ جی بالکل، دیکھیے یہ ٹنڈوالہ یار کا ٹاؤن کمیٹی ہے سلطان آباد، وہاں پر ایک گاؤں ہے خواجہ گوٹ ایک گاؤں ہے، لیکن بہت بڑا گاؤں ہے، 700 سے 800 گھر آبادی لوگ وہاں پہ 700-800 گھر ہے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ کافی عرصے سے جو ہے یہ شراب اور منشیات کی دیگر جو چیزیں ہیں وہ چل رہی تھی۔ بارہا وہاں کے لوگوں نے احتجاج بھی کیے اور جو ہے پولیس کو بھی اپڈیٹ دیا، لیکن کوئی بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ تو کچھ دن پہلے جو ہے ایک ویڈیو منظر عام پر آئی سوشل میڈیا پر، جہاں پر کچھ بچے جو ہے معصوم بچے، تو وہ شراب پی رہے تھے بغیر کسی ڈر اور خوف سے۔ تو ہم نے دیکھی وہ ویڈیو، تو ہم وہاں پہ گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں نے جو ہے وہاں پر احتجاج بھی کیا اور ہم سے بات کی، وہاں پہ معصوم بچے بھی سامنے لے کے آئے۔ تو بچے بھی بول رہے تھے کہ ہم دن میں مزدوری کرتے ہیں، رات کے اوقات میں جا کے ہم شراب پیتے ہیں۔ تو ان کے پیرنٹس نے ایک اور جو ہے نا بڑی بات بتائی تھی کہ ہمارے بچے جی کرتے ہیں، دوست گیدرنگ کرتے ہیں، ایسے گیدرنگ کر کے شراب نوشی کر رہے ہیں، ہماری جو ہے نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ہم نے بار بار پولیس کو جو ہے رپورٹ دی ہے، لیکن ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو سکی۔ امان، سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے تھوڑی دیر پہلے ہی ہوئی۔ ابھی جو ہے موصول ہوئی ہے وہ ایف آئی آر۔ یہ بتائیں، یہ معاملہ پہلے سوشل میڈیا پر آیا، ویڈیو سرکولیٹ ہوئی، جب ظاہر ہے لوگوں نے اس پر ریئیکٹ کیا تو جا کر پھر پولیس نے اس پر ایکشن لیا۔ جو علاقہ پولیس ہوتی ہے ان کو تو سب پتا ہوتا ہے، اور ایف آئی آر ابھی ہوئی ہے، پہلے کیوں نہیں یہ معاملہ پولیس نے ٹیک اپ کیا؟ لوگوں کے ریئیکٹ کے بعد جب اے آر وائی نیوز پر بریک ہوئی ہے خبر، تو اس کے بعد ایس ایس پی سے ہماری جب بات ہوئی تو ایس ایس پی صاحب نے پہلے تو یہ بولا کہ یہ مجھے ویڈیو جو ہے پرانی لگ رہی ہے، لیکن میں نے نئی ٹیم تشکیل دی ہے جو کارروائی کرے گی، اور ہم نے جو ہے اپنی ٹیمیں جوڑ دی ہیں۔ یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جس دن ایف آئی آر منظر عام پر یہ ویڈیو آئی تھی اسی دن امان اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ نوبت، یہ بات یہاں تک پہنچتی نا، بچوں تک شراب کیسے ایکسیسیبل ہے اور پولیس کیا کر رہی ہے۔ مقامی پولیس کو تو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے کہ چڑیا بھی کہاں پر پر مار رہی ہے، تو یہ نہیں کیسے پتا نہیں تھا کہ بچوں تک شراب ہے، ایکسیسیبل ہے۔ جی بالکل، یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد ایس ایس پی صاحب نے جب بولا تو ابھی جو ایف آئی آر ہوئی ہے، ایف آئی آر میں بھی یہ ہے کہ جو شخص ہے جس پہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے تو وہ پولیس کو دیکھ کر بھاگ گیا، تو ایک کارٹن وہاں پہ ہمیں جو ہے ملا، تو اس کو کھول کے ہم نے دیکھا تو 20 بوتلیں اس میں شراب کی تھی، اور وہ شخص جو ہے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ مطلب پولیس اس کو ابھی تک پکڑنے میں بھی کامیاب نہیں گئی۔ 20 بوتلیں ماتر صرف جو ہے 20 بوتلیں برآمد ہوئی ہیں۔ امان اللہ، بہت شکریہ، اور اپڈیٹس ہمیں ساری صورتحال بتانے کے لیے۔ بہت ہی انتہائی افسوسناک یہ صورتحال ہے، یہ بچے مستقبل ہیں، اور ان بچوں کے ساتھ میں حیران ہوں کہ انتظامیہ حکومت جو ہے کیوں اس پر آنکھیں بند کیے بیٹھی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، اور آپ
کو ایک اہم ٹیکنالوجی کی طرف لے کے چلتے ہیں, ٹیکنالوجی کی سے خبر دیتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, تو وہ ہر چیز ہر ڈومین میں لاگو ہوتی ہے یہ والی بات. اب ہو کیا رہا ہے کہ ہم اے آئی کو بہت تیزی سے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کا ہر فیصلہ ہر چیز اے آئی کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, بٹ بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے یہ سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. اب اے آئی کہ جس طریقے سے فارمیشن ہے نا وہاں اے آئی بھی ایک مشین کے اندر بیسیکلی ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں, ان میں کمپیوٹرز ہوتے ہیں, اور وہاں پہ ان کمپیوٹرز کے اندر پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے سوالات کے جوابات. اب ہوتا کیا ہے کہ ان کمپیوٹرز کے لیے کو کول کرنے کے لیے کولنگ سسٹم ہوتا ہے جس میں پانی درکار ہوتا ہے, پانی استعمال ہوتا ہے. تو امریکی محققین کے مطابق آپ یہ دیکھیں کہ ہر 10 سے 50 سوالوں کے لیے آدھا لیٹر پانی ضائع ہوتا ہے. تو آپ لوگ اچھا اینڈ دین اگین ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس کے اندر, انٹرسٹنگ بھی کیا مطلب بڑی عجیب سی اور افسوسناک بات ہے کہ آپ لوگ جب چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ ہے چیٹ جی پی ٹی پلیز آنسر دس کوشچن, اور جب وہ آپ کو آنسر کرتا ہے پھر آپ اس کو تھینک یو بولتے ہیں تو اس میں بھی پانی کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ وہی آپ کی بات جو سی او ہیں اوپن اے آئی چیٹ جی پی ٹی کے, وہ یہ کہتے ہیں ان کے مطابق سیم الٹن کے مطابق پانی استعمال کرتا ہے چیٹ جی پی ٹی ایک سوال کے جواب دینے کے لیے ایک چائے کے چمچے کا جو 15واں حصہ پانی ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو آپ سوچیں روزانہ آپ کتنے سوال کر رہے ہیں, روزانہ آلموسٹ 1 ارب سوالات ہم لوگ مجموعی طور پر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ رہے ہیں, اور یہ صرف چیٹ جی پی ٹی کی بات ہو رہی ہے, باقی باٹس الگ ہیں جو گروک ہے, میٹا ہے, اور باقی باٹس الگ ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ٹیکساس اور کیلیفورنیا کے محققین نے یہ بتایا کہ چیٹ جی پی ٹی ماڈل 3 ہر 10 سے 50 سوالات کا جواب دینے میں آدھا لیٹر پانی استعمال کرتا ہے. 2027 تک اے آئی انڈسٹری ہر سال ڈنمارک کے پورے ملک کے مقابلے میں 4 سے 6 گنا زیادہ پانی استعمال کرے گا. چلیں تو یہ اب سچویشن کس طرف جاری ہے کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایکسپرٹ محمد قاسم. تھینک یو مچ قاسم ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پہلے تو بتائیے گا یار ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ گیا ہے, پانی کا استعمال بھی اس میں بڑھتا جا رہا ہے, تو یہ ہم نے تھوڑا ایکسپلین کیا, تھوڑا سا آپ بتا دیں کہ اس کو کس طرح آسان انداز میں سمجھا جائے. ڈیفینیٹلی سب سے پہلے سائم اور صدف آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اے آئی جیسا ٹاپک جو ہے وہ سلیکٹ کیا. اچھا اس وقت دنیا میں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ چیٹ جی پی ٹی, جیمنائی, گروک 4 اور اس طرح کے لارج لینگویج ماڈل جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں. یہ جو ماڈل ہے دنیا میں جتنا بھی اوپن سورس ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کو اٹھا کے جس طرح انسان کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں اس طرح ان ماڈل کو ٹرین کیا گیا. اچھا اب جب ہم ماڈل کو ٹرین کرتے ہیں اس کے اندر جی پی او, ٹی پی او, ڈی پی او اس طرح کے بہت سارے ہارڈ ویئر سے جو کہ استعمال ہوتے ہیں. وہ ہارڈ ویئر کسی نہ کسی لوکیشن کے اوپر رکھے جاتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں ڈیٹا سینٹر. اچھا ویکیبلری تھوڑی سی آگے جا کے اور چینج ہو گئی ہے, جو کہ اے آئی بیسڈ چیزوں کو پروسیس کرواتی ہیں انہیں ہم کہتے ہیں اے آئی فیکٹری. تو پہلے ہم جسٹ ڈیٹا رکھنے کے لیے ڈیٹا سینٹر بناتے تھے, آج ہم اے آئی سے ریلیونٹ جو بھی کام ہوتا ہے جو آپ چیٹ جی پی ٹی سے کیوری کرتے, اچھا ہم جو کیوری کرتے اسے کہتے ہیں پرومپٹ, اور جب یہ ایل ایل ایم لارج لینگویج ماڈل اس کو پروسیس کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انفرنس. ہمارے ماڈل کی ٹریننگ میں بھی جی پی او استعمال ہوتے ہیں. ہمارا جو ماڈل ہے انفرنس کر کے, جیسے میں آپ سے کوئی سوال کرتا ہوں اور سوال کرنے کے بعد آپ کے اپنے مائنڈ کے اندر جو پروسیسنگ ہوتی ہے اس پروسیسنگ کو ہم ایل ایل ایم کی دنیا میں انفرنس کہتے ہیں. اور وہ انفرنس کر کے جو بھی آپ کا آنسر ہوتا ہے وہ فائنل آپ کو آنسر دیتا ہے. اچھا اگر آپ کا آنسر سوال پرومپٹ جو ہے بالکل سمپل ہے تو وہ آپ کو جسٹ کوئی جواب دے دے گا, لیکن کوئی کمپلیکس ٹاسک ہو جس کے لیے مجھے ریسرچ کرنا ہو, کچھ چیزیں فائنڈ کرنی ہو, تو انفرنس ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اب اسی طرح سیم آلٹمین جو کہہ رہے ہیں 1:15 جو آپ کی ریشو آپ نے بتائی کہ آپ کی ہر 10 سے بلکہ ہر ایک کیوری کے اندر اتنا پانی استعمال ہو رہا ہے. اچھا یہ جو پانی ہے جب آپ کے جی پی او چلتے ہیں, سسٹم چلتے ہیں, تو آپ کی جو مشین ہوتی ہے وہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے, اور جب یہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے ان کو کول رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. سرکولیشن ہوتی ہے. تو بیسیکلی جو آپ کی جی پی او بلیک ویل جو کہ انویڈیا کا اس وقت کا سب سے پاورفل بلیک ویل ڈبل سائیڈڈ آپ کے چپ انٹیگریشن کے اندر کی گئی ہیں اور اس کو اور ایفیشینٹ بنایا گیا ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے ان کے سرکٹ کے اندر پائپ لائنس لگا کے پانی کو سرکولیٹ کروایا جاتا ہے, جس سے ہیٹ جب آپ کی پروڈیوس ہوتی ہے تو یہ سسٹم کو ٹھنڈا رکھتے ہیں. اچھا آپ کے کوئی فینس کی مدد لی جاتی ہوگی, اس سے کولنگ کی جاتی ہے. ہاں تو وہ کوئی لکوڈ یعنی وہ لکوڈ میں زیادہ تر جو آپ کا فریش واٹر ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. گوگل نے 2024 کے اندر اگر آپ اس کے یعنی اسٹیٹس دیکھیں 37 بلین گیلن
جو ہے وہ پانی کو استعمال کیا، اس میں سے 29 آپ کا جو گیلنز واٹر ہیں بلینز وہ اوور پریڈ ہو گیا، آبی بخارات بن کے ہو گیا. سو بیسکلی اب اس سسٹم کو کس طرح ہم ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں؟ اس وقت جیسے کہ مائکروسافٹ، گوگل، میٹا، ان تینوں نے ایڈونچر کر کے ایک یعنی پروجیکٹ کے اوپر کام اسٹارٹ کیا جسے یہ کہہ رہے ہیں کلوز لوپ سسٹم. اچھا، کلوز لوپ سسٹم کا کام یہ ہے کہ یہ جو پانی اوور پریڈ ہو رہا ہے اسی کو استعمال کر کے ریسائکل کر دیا جائے. اچھا، تو اس ٹیکنیک سے ہم پانی کی یوٹیلائزیشن کنزپشن کو کم کر سکتے ہیں. اتنی جلدی خیال آیا؟ کافی لیٹ نہیں ہوگا؟ سو بیسکلی 2020 سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا. گوگل نے اپنے انڈر واٹر نیٹک کے نام سے پروجیکٹ بھی اسٹارٹ کیا تھا جو کہ سمندر کے اندر آپ کے ڈیٹا سینٹر بنائے گئے. اچھا، وہ پروسیس ہوا لیکن اس کی مینٹیننس اور اس کے اوپر جو بھی یعنی آپ کے اکوپمنٹس وغیرہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر جو ریسورس جا کے ہیومن ریسورس کام کرتی ہے، تو اس پروجیکٹ 2013 سے 2020 تک وہ چلا فرسٹ فیز کے اندر. سیکنڈ فیز کے اندر یہ ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن جو ہم دوسرا والا پارٹ دیکھ رہے ہیں نا جو کہ آپ کا کلوز لوپ سسٹم، تو کلوز لوپ سسٹم کے تحت آپ زمین پہ ہی جو ڈیٹا سینٹر بنے ہوئے ہیں اس کی مینٹیننس اور یہ ساری چیزیں بہت آسان ہوتی ہے اور اسی سے ہم اس کا کولنگ سسٹم جو ہے ایفیشینٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب قاسم اب بات آ گئی ہے اے آئی ورسز نیچر. یہاں پر اس پوائنٹ کے اوپر ہم یہاں پر بحث کر رہے ہیں. اقوام متحدہ نے بھی تشویش کا اظہار کیا اس چیز کے اوپر کہ یہ تو اب معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو رہا ہے کیونکہ پانی ضائع ہو رہا ہے. کیا دنیا اس پوائنٹ پر آ کے یہ سوچ سکتی ہے کہ چلو لیٹس اسٹیپ بیک، اے آئی کے استعمال کو محدود بنائیں؟ اچھا، یہاں پہ اگر بات کی جائے نا نیچرل ریسورسز اتنی ساری ہیں، کوئی نہ کوئی اور دوسرا الٹرنیٹس ہم لوگ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن جو اے آئی کی یوٹیلائزیشن ہے تو آج ابھی تو آپ LLM چیٹ جی پی تک محدود ہیں، لیکن آگے جا کے 2025 کے اندر جو ٹوٹلی کام ہو رہا ہے وہ ہے ایجنٹک اے آئی. ایجنٹک اے آئی لائک اے ہیومن، آپ کی طرح میری طرح ایک ایجنٹ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا سیم پرسونا. میں نے سائم کا پرسونا اس کو ڈیفائن کر دیا کہ آپ پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا نیوز کاسٹ کرتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ٹولس ہیں، ان کو استعمال کرتے ہوئے کیوں آپ ہماری جاب جو ہے اس پہ آپ نے نظر رکھی ہے؟ مطلب ابھی تو شروعات ہے. It's also on my job. ٹھیک ہے، تو ہوگا کیا قاسم سائم اس لیے کیونکہ آپ کو زیادہ لوگ جانتے ہیں. It's just the beginning, you're saying کہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو ایجنٹک اے آئی لائک اے ہیومن، وہ انسانوں کی طرح اچھی فزیکل ایجنٹ بھی ہوں گے اور یہ سافٹ ویئر ایجنٹ بھی ہوں گے. یعنی کہ یہ چیز نہیں رکنی ہے، ان شارٹ یہ چیز اچھا رکنا ناممکن ہے لیکن اور روکنے کے نقصانات ہیں کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں اس دنیا میں ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں. اور ظاہر ہے پاور ہنگری تو ہے ہی، تو جس کے پاس پیسہ ہے اسے پاور چاہیے. لیکن اٹامک جو آپ کی انرجی ہے وہ بھی کریٹ کی جا رہی ہے، چپ آپ کی یعنی جو ایفیشینٹ ہوتی جا رہی ہیں. تھینک یو سو مچ قاسم، بہت شکریہ. وقت یہاں پر بریک کا ہے، اب کی بات جلدی سے واپس آتے ہیں. Last few months, tech giants deeply involved with AI. السلام علیکم، باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبد الجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس گھنٹے میں جن لوگوں نے ٹیون ان کیا ہے ان کو بھی گڈ مارننگ اینڈ ویری ویری ویلکم ٹو دا پروگرام. گھنٹے کا آغاز کریں گے، آپ کو بتائیں گے ملک میں موسم کی کیا صورتحال چل رہی ہے. لیکن جو مانسون کا اسپیل ہے وہ شدت اختیار کر چکے اور اب آج سے پچھلے دنوں میں جب ہم بات کر رہے تھے کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش ہوتی، تو ہم دعا یہ کر رہے تھے کہ یا اللہ رحمت کی بارش ہو اور وہ بارش ابر کرم بن کر برسے. لیکن اب بارش اتنی شدت اختیار کر چکی ہے اور نکاسی آپ کا سلسلہ بھی نہیں کچھ اس طریقے سے مؤثر. اس سے پہلے ہم نے کوئی مانسون کی تیاری بھی نہیں کی ہوئی تھی. ایگزیکٹلی پانی کھڑا ہے اور لیکن بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ راول پنڈی میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، راول پنڈی اسلام آباد میں رات سے اب تک موسلادھار بارش کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور دریائے سواں، نالا لئی، دریائے سیل میں طغیانی اور نشیبی علاقے اس وقت زیر آب. آپ یہ منظر دیکھیں، یہ جو منظر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، اب سوچیں راول پنڈی میں جس طرح کی بارش ہو رہی ہے اور موسلادھار بارش ہے یہ، اس کے بعد یہاں پر کہتے ہیں نا صورتحال یہ بنی ہے. ہمارے نمائندے بابر ملک ہمارے ساتھ ہیں تو ذرا ان سے ہم تازہ ترین بھی صورتحال جان لیتے ہیں. تو بابر بتائیے کہ اس وقت کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ جی راول پنڈی اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے نتیجہ میں فلڈ ایمرجنسی نافذ کی گئی ہے. راول پنڈی کنٹرولمنٹ بورڈ، چکلالہ کنٹرولمنٹ بورڈ کے
लेकिन अब मैं इस वक्त दरिया सुमा के ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में ये देख सकते हैं कि दरिया में तुगयानी है। दरिया में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब नाला लही की सतह भी 18-19 फीट से बुलंद हुई है, जिससे नदीम कॉलोनी और जावेद कॉलोनी के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन का आगाज किया गया। रेस्क्यू 1122 और सिविल डिफेंस की जानिब से इस खतरे के सायरन बजाए गए हैं। MD वासा और वासा की टीमें मुख्तलिफ इलाकों में निकासी आपके ऑपरेशन के लिए मौजूद हैं और ऑपरेशन जारी है। रावलपिंडी में तकरीबन 26 घंटों से जायद बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज हल्की बारिश थी, लेकिन आज रात से अब तक मुसलसल मूसलाधार बारिश के नतीजा में रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ नशेबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आए हैं। 190 मिलीमीटर से जायद अब तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जी तो बाबर हमारे साथ, आप देखें, मैं बाबर कहूंगी अपना ख्याल रखें भाई। बाबर अपना ख्याल रखें। और आप ये देखें, बाबर बता रहे थे कि पिछले 26 घंटे से जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला जारी है। आपने बहुत एहतियात करनी है, प्लीज़ ट्रैवल ना करें तो ही बेहतर है। बड़ी मजबूरी में घर से निकलें, और ट्रैवल मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि मतलब ये जो सयाहत के लिए आप लोग ना निकलें, क्योंकि हालात, ये मनाजिर अब आप देख सकते हैं। अपनी रोजमर्रा में भी ज़रूरी काम से ही बाहर निकले। वैसे भी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हैं, तो अब जब तक ये बारिश का स्पेल है तो आप अवॉइड ही करें। और ये देखें नाला लई और जो वहाँ पर सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है। नाला लई मतलब तो थोड़ी सी बारिश होती है तो नाला लई जो है वो उबलने लग जाता है। जब से हम बचपन से खबरें पढ़ रहे हैं तो हम यही लोगों को रिपोर्ट करते रहते हैं नाला लई के हवाले से। बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें आप लोग। और दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात जो हैं वो भी मंजर आम पर आ रहे हैं। आप बिजली के खंभों से इज्तनाब करें। आप खुददारा, आप जब देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, आंधी तूफान चल रहा है, आप लोग बिल बोर्ड से दूर रहें। अपनी गाड़ियाँ बिल बोर्ड से दूर पार्क करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से दूर खड़े हों। बिल बोर्ड से और सोलर पैनल की जो प्लेट्स हैं वो भी हमने देखा इस्लामाबाद में, वो भी उड़ रही थी। तो आप ज़रा उस चीज़ से भी इज्तनाब करें। ये देखें, अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस वक्त रेन इमरजेंसी अलर्ट भी जारी कर दिया गया जुड़वा शहरों में। अच्छा जी, तो ये तो आपने देख ली सूरत हाल पिंडी की, रावलपिंडी में क्या जुड़वा शहर में सूरत हाल है। जिस तरह हम आपको जहलम के कुछ मनाजिर दिखाते हैं, क्योंकि शदीद बारिशें हो रही हैं, तो जहलम में हेलीकॉप्टर की मदद से 20 अफराद को रेस्क्यू किया गया। अब सोचें कि क्या सिचुएशन होगी। कि ये आप मंजर देख लें, ये कहीं से मुझे तो लग रहा है कोई दरिया पूरी सूरत हाल है। इलाका के मुताबिक दर्जनों अफराद अभी भी पानी में फंसे हुए हैं और पाक फौज के जवान हेलीकॉप्टर से लाइफ सपोर्ट जैकेट्स मुतासरीन को पहुंचा रहे हैं। हेलीकॉप्टर दारापुर के इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी रखे हुए, जबकि नकर खलासपुर और रजब्रोड़ के इलाके में दर्जनों जानवर भी पानी में गए। यहाँ जहलम के मनाजिर देखें, ये तो दिल खराश मनाजिर हैं। लेकिन ये है कि इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं और पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो हेलीकॉप्टर से लाइफ जैकेट्स जो हैं वो नीचे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हम ये देख भी रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ जैकेट्स पहन के लोग जो हैं उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। बट अफसोसनाक बात यह है कि दर्जनों जानवर जो पानी में बहे हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और ये मनाजिर जो हैं ये बड़े दिल खराश हैं। ये आप ये जहलम के मनाजिर हैं। आप ये देखिए कि जहलम कोई ऐसा गांव देहात नहीं है जहां से मनाजिर आ रहे हो। मतलब आपको ना सड़क का पता चल रहा है, कहाँ पे गांव शुरू हो रहा है, कहाँ पे जो है रिहायशी इलाका है वो शुरू हो रहा है, कुछ आपको आइडिया नहीं हो रहा। इस वक्त इस सूरत पानी का जो रैला जब बहता हुआ आता है तेज, तो फिर जाहिर है वो अपने साथ सबको बहा ले जाता है। तो वो जो जानवर बहे वो भी इस वजह से, ये आप देखिए घर के गेट हो ये किसी ने रेस्क्यू अपने आप को करने की कोई, घर भी डूबे में आते आते, पूरा घर डूब गए। मैं कहता हूँ कि ये मतलब इस तरह के मनाजिर मैंने अभी तक नहीं देखे। ये जहलम की गिरदोनवाह में जो देही इलाके हैं, ये वहाँ के मनाजिर हैं। और आप ये देखें, पूरा घर डूबा हुआ है पानी के अंदर, और पूरा दरख्त। ये देखें गेट, मतलब पूरा अच्छा गेट की जो हाइट होती है ना, मैं आपको बताऊं कि वो नॉर्मली एवरेज गेट की हाइट 7 फुट 7.5 फुट इस तरह करके होती है। तो आप देखें अगर पूरा घर का पूरा गेट डूबा हुआ है पानी के अंदर तो कितना पानी है। पानी का बहाव देखें, पानी का बहाव पे ज़ाहिर है वहाँ पे रेस्क्यू भी लोगों को किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ जैकेट्स का होना इस सारी सूरत हाल में। वो प्रोवाइड की जा रही हैं हेलीकॉप्टर के जरिए। पाक फौज की जानिब से यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आप सूरत हाल देख लें कि जहलम में और जहलम के गिरदो नवाह में जो इस वक्त सूरत हाल है, पूरा ये इलाका हमें पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है। अब जाहिर है ये कब बारिश का स्पेल जो है वो जारी भी है, कब तक मजीद बारिश होंगी, ये सिलसिला पूरे जुलाई तक ऑलमोस्ट, और उससे बियॉन्ड भी आई थिंक जारी रह सकता है।
اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے یہاں پر پانی ہے، یہاں پر تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہوا ہوگا. بجلی کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہوگا ان علاقوں کے اندر. اس کے بعد اب آپ یہ سوچیں کہ فصلوں کو کتنا شدید نقصان پہنچایا ہوگا اس پانی نے. جو فصلیں جن کی اس وقت کٹائی کا موسم ہوگا وہ فصلیں کتنی متاثر ہوئی ہوں گی. اتنا تیز بہاؤ ہے کہ جو لوگ یہاں سے منتقل کیے جا رہے ہیں ان کو کہیں ایک ایسے شیلٹر پرووائڈ کرنا ظاہر ہے جہاں پر وہ اپنی روزمرہ کر سکے. دوسرے یہ کہ ان کو کھانا، فوڈ، سیفٹی ساری چیزیں پرووائڈ کرنا، یہ بھی ایک بڑا ٹاسک ہے. آئی ہوپ کہ جو پی ڈی ایم اے ہے وہ تمام تر چیزوں کو، معاملات کو دیکھ رہا تھا اور انہوں نے پہلے سے الرٹ جاری کر دیا تھا کہ یہ علاقے ہیں جو زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اچھا، نوید بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم صورت حال جانتے ہیں. نوید ذرا بتائیے گا، ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں تو پورا ہمیں جہلم کا علاقہ یہ والا ڈوبا ہوا دکھائی دیتا ہے. ابھی کیا پانی یہاں پر اسی طرح ہے یا کچھ کم ہوا ہے؟ ذرا صورت حال بتائیے گا. جی دیکھیں، اس وقت جو ہے پانی تو مسلسل اسی طرح نالوں اور جو علاقے ہیں وہاں پہ طغیانی ہے. جو بارش میں کے باعث جو علاقے جن میں پانی داخل ہوا تھا وہاں پہ جو لوگ محصور ہو گئے تھے ان کو محفوظ مقامات منتقل کرنے کے لیے ریسکیو 111 کی ٹیمیں موقع پر موجود تھی، لیکن وہ کشتیاں پانی کے تیز بہاؤ میں نہیں چل رہی تھی، جس پر پاک فوج کی ٹیموں کو طلب کیا تھا. اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ جو پانی میں پھنسے افراد ہیں ان کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن کر رہے ہیں. 29 افراد کو اس وقت تک جو ہے نکالا جا چکا ہے، لیکن جو دیگر مقامات ہیں جہاں پر لوگ پھنسے ہیں وہاں پر ریسکیو آپریشن جاری ہے. جی اچھا، اور ذرا یہ بتا دیے گا نوید کہ یہ کن کن مقامات پر پانی کا بہاؤ تیز ہے اور پانی کا بہاؤ کتنا تیز ہے؟ دیکھیں، یہ جو علاقے ہیں ڈوک جدر ہے، خلاص پور ہے، چکری راجگان ہے، بگ ہے، ان علاقوں میں جو نالا بنا ہے اس میں شدید طغیانی ہے اور پانی جو ہے وہ اس کی ابھی تک جو ہے نا بہاؤ کم نہیں ہوا، مسلسل جو اس میں تیزی ہے، جس وجہ سے ریسکیو آپریشن میں بھی وہاں پہ دشواری کا سامنا کرنا پڑا ہے. البتہ پاک فوج کے جو ہیلی کاپٹر ہیں وہ لوگوں کو نکالنے کے لیے وہاں پہ اس وقت موجودہ ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے. تاہم اس وقت پھر وقفے سے بارش کا بھی سلسلہ بھی ہے، وہ بھی ہو رہا ہے. اس وقت بھی بارش جاری ہے جس سے لوگوں کو زیادہ جو ہے نا ریسکیو کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو اندازہ نوید اب کتنے مزید لوگ ہیں؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے درجنوں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اور پھر ان کو کیا شیلٹر، کہاں پہ شیلٹر پرووائڈ کیا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ جو ہمیں پتا چلا تھا کہ 40 افراد جو ہیں وہ پھنسے ہوئے ہیں مختلف مقامات پر. 29 افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن اب بھی ڈپٹی کمشنر سے ہماری بات ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے. ان کا یہی کہنا ہے کہ ابھی بھی متعدد علاقوں میں لوگ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں. جیسے ہی نشاندہی ہو رہی ہے اور رابطہ ہو رہا ہے کہ یہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کے لیے ٹیمیں وہاں پہ منتقل کی جا رہی ہیں. اچھا، اور نوید، پی ڈی ایم اے نے کسی قسم کا الرٹ جاری کیا تھا، لوگوں کی ایویکویشن کرائی تھی؟ دیکھیں، پی ڈی ایم اے کی طرف سے اور این ڈی ایم اے کی طرف سے پیشگی جو ہے وہ الرٹ جاری کیے گئے تھے کہ بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی اور انتظامیہ نے اس والے سے اقدامات تو اٹھائے تھے، لیکن جو وسائل یہاں پہ دستیاب تھے ان میں رہتے ہوئے جو یہاں پہ انتظامات تھے وہ کیے گئے تھے. لیکن طغیانی شدید ہے، بارشیں زیادہ ہوئی ہیں، پانی زیادہ آیا جس کی وجہ سے وہ انتظامات اس طرح جو ہے وہ نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ہی پاک فوج کو طلب کرنا پڑا ہے. اور پاک فوج کی ٹیمیں اس وقت جو ہے وہ برسر پیکار ہیں اور لوگوں کو محفوظ مقامات منتقل کرنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، نوید بٹ ہمیں صورتحال بتا رہے تھے، نمائندہ جہلم ہمارے ساتھ تھے. اور آپ یہ مناظر دیکھ رہے ہیں جہلم کے، جہاں پر اس وقت ریسکیو کا آپریشن ابھی بھی جاری ہے، اسی طریقے سے پانی ہے. جو تازہ ترین صورتحال ہے، یہ مناظر جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ لیٹسٹ ہیں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ پورا کا پورا جہلم کا علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. گھروں تک پانی جو ہے وہ دروازوں تک پانی اوپر تک آ گیا ہے، درخت ڈوب گئے ہیں اور ابھی بھی وہاں پر لوگ ہیں جنہیں اطلاعات کے مطابق ریسکیو سرگرمیوں میں 29 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا ہے اور پاک فوج کو بھی طلب کیا گیا. ریسکیو کارروائیوں کے لیے لائف جیکٹس پرووائڈ کی جا رہی ہیں اور لائف بوٹس کا یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پر پانی کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ وہاں پر بوٹس نہیں جا سکتی تھیں، اس لیے پھر پاک فوج کو طلب کیا گیا. ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اب لائف جیکٹس دی جا رہی ہیں. ریسکیو کارروائیاں اس وقت جاری ہیں اور 29 لوگوں کو اس وقت بازیاب کروا لیا گیا ہے. پی ڈی ایم اے نے اور این ڈی ایم اے نے پیشگی الرٹس جاری کیے تھے جس کی وجہ سے لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا تھا کہ معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی اور اس لیے ایویکویشن کچھ حد تک لوگوں نے کر دی تھی. ابھی بھی جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بازیاب کیا جا رہا ہے، ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں. لیکن یہ ہے کہ درجنوں جانور بھی بہے ہیں اور شدید نقصان بھی آیا ہے فصلوں کو. اس کی وجہ سے پورے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، پانی اتنا زیادہ پانی ہے. چلیں جی، تو یہ تو ہم دعا گو ہیں کہ یہاں پر سب باخیریت اور عافیت جو ہے وہ رہیں اور پورے ملک میں صورتحال ایسی ہو جہاں جہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے. تو یہ بڑی ایفرٹ ہے اور جس میں کہتے ہیں نا زبردست رول پلے کر رہی ہے پاک فوج. اچھا
चलें जी, ये तो हो गई मुल्क में मौसम की सूरत हाल। अब आपको बताते हैं मुल्क की सियासत का मौसम कैसा है, सियासत में सियासी मंजरनामे में क्या चल रहा है। तो जी सिंध का सियासी मौसम गर्म हो रहा है, गर्म और मरतूब होता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान तनाव बढ़ रहा है, लफ्जी वार लफ्जी जंग जारी है। दोनों जमातों की जानिब से एक दूसरे पर बताया जैसे आपको कि लफ्जी वार चल रहे हैं। एमक्यूएम ने मेयर कराची की जानिब से कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की ग्रांट रोकने की मजम्मत कर दी। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ये हैं, वो ये कहते हैं कि आज 4 करोड़ 20 लाख रुपए माहाना ग्रांट बल्दिया उज़्मा की जिम्मेदारी है, तालीम दुश्मन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, अब इस सूरत हाल में जरा ये हम देख लेते हैं कि मेयर कराची क्या कह रहे हैं, क्योंकि जो लफ्जी एक दूसरे पर इल्जाम चल रहे हैं। तो मेयर कराची मुर्तज़ा आप कहते हैं केएमसी में भर्तियों की तहकीकात कर रहा हूँ, बड़े बड़े लोगों में कुछ इस्लामाबाद में भी हैं, एमक्यूएम के 2 वफाकी वजीर सिर्फ बातें कर रहे हैं। तो जरा सुन लेते हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट 2 वफाकी वजीर हैं आपके, दे आर नॉट वॉकिंग द टॉक, दे जस्ट टॉकिंग। वो जो भर्तियां करके गए थे लोग, जो मैं अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, केएमसी से तनख्वाह लो लेकिन काम पर ना हो। काम नहीं लेता, लेकिन बड़े बड़े अशखास हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी हैं। न्यू कराची से उठ के लंदन पहुंच गए, न्यू कराची और पीछे चला गया। अच्छा, अब आपको ये बताते हैं कि मजीद पे वज़ीर बल्दियात सईद गनी ये कहते हैं कि 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी का कोई मुलाजिम कराची नहीं आया। सिंध के अवाम के लिए ऐसी बातें करना नामुनासिब है। एमक्यूएम पाकिस्तान का हर मामले में जहरीला पहलू निकालना दुरुस्त नहीं और जराइम पर काबू पाने के लिए नंबर प्लेट्स तब्दीली की जा रही हैं। एमक्यूएम नफरतें फैलाने से गुरेज करे। कहूँगा कि खुदा के वास्ते हर काम में ये नफरत का पहलू जहरीला एक एंगल निकाल लेते हैं, वो ना निकालें। अब एक तरफ अगर स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाए तब भी तनकीद करते हैं, और स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए अगर हम इकदाम करते हैं कि ये नंबर प्लेट्स ठीक लगाएं कि अगर क्राइम हो वो उसको ट्रेस कर सके, उस पर एतराज है कि तमाम लोगों की जो पोस्टिंग्स हैं वो 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो जुरिस्डिक्शन है, जो हद है, उसके अंदर ही होगी, उससे बाहर ये नहीं जाएंगे। कराची में कोई एक भी नहीं आया और वहीं पे वो काम करेंगे। इससे कराची के किसी भी शहरी का कोई हक जो है वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, क्या ही अच्छा हो जिस तरह के जिस नौयत के कराची में मसाइल हैं, तमाम जमातें बजाय इसके कि एक दूसरे पर तनकीद करें, मिलकर काम कर लें, जिस इलाके में जो इशू है उसको रिजॉल्व करें। तो चलें जी, बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ज्वाइन करने के लिए। जरा सा हम शुरू करते हैं, जो मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने एक बात बताई है कि वो तहकीकात कर रहे हैं, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि 2 वफाकी वजीर जो हैं वो सिर्फ बातें करते हैं और मैं तहकीकात कर रहा हूँ सारी सूरत हाल में। मुझे ही बताइए कि क्या एमक्यूएम इसमें साथ देगी, ताउन करेगी पीपल्स पार्टी का और मेयर कराची का? नहीं, पहली बात तो ये है कि वो जो 2 वजारतें हैं वो उनके ज्यादातर जो मामलात हैं वो तो डिवॉल्व हो गए ना, वो निचली सतह पे सूबे में ही चले गए। तो वो भी बुनियादी तौर से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी है। सिंध के सारे अस्पताल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, मैटरनिटी होम, ये बेसिक हेल्थ यूनिट्स तो सारे नीचे हैं उनके पास। तो यानी जिना हॉस्पिटल से लेकर NICH, NICVD, तो मतलब है कि उन 2 वजीरों के उन्हें क्यों परेशानी है या उनका क्या जिक्र क्यों? अगर वो जो बातें कर रहे हैं और उसी पर तो तुम रिसर्च कर रहे हो, उनकी जो बातें हैं, और उस रिसर्च से जरा ये निकालो कि जिम्मेदारी में तुम्हारा शेयर कितना बन रहा है, मेरे 2 वजीरों का कितना बन रहा है, एमक्यूएम का कितना बन रहा है, और 17 सालों से बिला शिरकत खैर है। और ये मेयरशिप को तो आपके 2-2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल। लेकिन बात ये कि आपके उससे पहले भी 3-4 साल एडमिनिस्ट्रेटर रहे। तो मेरे ख्याल में जो शीशे के घर में रहते हैं उन्हें दूसरे किसी पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए ना। तो मेरा बात यह कि मैंने एक ऑफर की थी, उसका जवाब आज तक दिया नहीं कि हमारे जो 15 अरब रुपए हमारे पास हैं इस वक्त MNAs के पास, और हमने उसके टेंडर किए हैं। हमने ज्यादातर सड़कें, छोटी नालियां और इस तरह की चीजें की, लेकिन वो 2 साल में सड़कें टूट जाएंगी। यार सीवरेज का काम आप कर दो और हम दोनों मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सही गनी भी बैठे हैं, विन विन सिचुएशन है, लोग हम दोनों को दुआएं देंगे। वरना इसी तरह मैं और वो लड़ते रहे, मैं और वो एक दूसरे को बुरा कहते रहे। तो आप ऑफिशियल ये ऑफर दे देना उनको। फिर मैंने तो दी है, मैंने तो उनसे मुलाकात हुई मेरी 2-3 जगह पे। तो मैंने कहा यार मुर्तजा इस पर फैसला करो, आओ ना, बैठते हैं, बात करते हैं। और सईद गनी ने रिस्पांस दिया, उन्होंने कहा क्या फारूक भाई ये आपकी तजवीज अच्छी है, मैं पार्टी से पूछता हूँ। ठीक कई महीने हो गए, मैंने वो जवाब नहीं दिया। कम अज कम एक सियासी बात तो की ना, हम सियासी लोग, हम सियासी बात भी तो करें, बात बनाने की बात करें, मसले का हल ढूंढे। सिर्फ मसले के इल्जाम एक दूसरे पर डालने से लोग तय कर देंगे ना कि 17 सालों से भाई कौन बिला शिरकत खैर
تمام وسائل، تمام اختیارات اور تمام زمینوں پر، تمام فیصلوں پر جس کا اختیار تھا وہ کون تھا؟ تو لوگوں کو معلوم ہے نا. اب اپنے خیال میں ہمیں لوگوں کا خیال کرنا اور چاہیے. لوگ بھی یہی چاہتے ہیں فاروق ستار صاحب کہ اب تمام پارٹیز جو ہیں وہ مل کر کراچی کے مسائل کے لیے کام کریں. ذرا K4 کی بات بھی کر لیتے ہیں. میئر کراچی یہ کہتے ہیں کہ K4 وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب جب آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے K4 منصوبے کی رپورٹ تیار کی تو اس میں مالی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں اور وہ اربوں روپے کی مالی بے ضابطگی ہیں. منصوبے میں تاخیر اور یہ جو مالی بے ضابطگی ہیں اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ دیکھیں نا، 14 سالوں تک 2008 سے لے کر 2023 تک یہ منصوبہ بلکہ 2022 تک یہ منصوبہ رہا ہے. صوبائی حکومت کے پاس واٹر بورڈ یا کراچی واٹر سیوریج کمپنی، یہ تو پیپلز پارٹی کی صوبائی اختیار و تحویل میں ہے. چاہے وہ میئر اس کا چیئرمین ہو، چاہے وزیر بلدیات ہو، چاہے وزیر اعلیٰ خود ڈائریکٹلی دیکھے. 14 سال تک تو آپ نے کوئی کام نہیں کیا، پیسے ضرور خرچ کیے. اب اگر اس کا آڈٹ ہو رہا ہے تو پھر اللہ خیر کرے، اللہ رحم کرے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پیپلز پارٹی کے وڈیروں، جاگیرداروں اور جو بھی لوگ اس کے کرتے ہیں ان کو محفوظ رکھے. میں دعا کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ان اربوں روپے کا حساب ان کے لیے دینا بہت ہی مشکل ہوگا. تو وہاں سے تو کہانی شروع ہوگی. لیکن جب سے یہ وابدہ کو دیا ہے، وابدہ نے 72% کام کر لیا ہے 2.5 سالوں میں، اور 72% کام اگلے سال انشاءاللہ K4 کا پانی ہو جائے. ہاں بالکل وفاقی حکومت کی ذمہ داری، لیکن یہ MKM نے واٹر بورڈ سے لے کر وفاق کو دیا، وابڈا کو دیا، صوبے سے لے کر، تو اس میں کام ہو گیا 72%. اب اگلے سال یہ پانی کراچی کو مل جائے گا، بلک تھوک پانی. لیکن اس کی سپلائی کے 75 ارب روپے آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی ڈسٹریبیوشن، وہ پیپلز پارٹی کے پاس، وہ ورلڈ بینک کے پیسے، انہیں کام کر کے ڈسٹریبیوشن کا نیٹ ورک تو انہیں صحیح کرنا ہے. وہ بتائیں تو ہم جوائنٹ سروے کریں، مانیٹرنگ کریں، کہاں پمپنگ اسٹیشن لگنے لگے نہیں لگے، کہاں لائنیں سڑکیں لگنی، کہیں لائنیں ہے ہی نہیں، نیٹ ورک ہے ہی نہیں، کہیں ایلیویشن ہے، ہائیڈرنٹ سے کہاں ختم کرنے ہیں، پانی واقعی میں جا رہا ہے. فاروق ستار صاحب، ہم تو دعا گو ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہماری لائف ٹائم میں یہ K4 منصوبہ جو ہے وہ ہم اس کو پائے تکمیل تک دیکھیں مکمل ہوتے ہوئے. لیکن ایک بات یہ دیکھیں آپ، پورا ملک اس وقت بارشوں کی وجہ سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. ہم سارا سال دعا کرتے ہیں بارش ہو جائے، وہ بارش کا پانی اس کو پرزرو کرنے کا ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. ڈیمز پہ سیاست ہو جاتی ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں. کیا حل سیاستدان نہیں نکال سکتے؟ جا رہا ہوں لاجسٹ کی طرف. جی فاروق ستار صاحب، فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. فاروق ستار صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد میں بھی اس وقت بڑی بارش ہو رہی ہے اور میں غالباً ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہوں. اوکے ان کی فلائٹ آئی گیس کوئی ایشو تھا. چلیں جی، لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، یہ ساری صورتحال ہے، سیاست نہ کی جائے ایشوز پہ، تو بہتر انہیں حل کیا جائے. بڑی اچھی آفر ہے اگر ایک جماعت دوسری جماعت کو کہہ رہی ہے کہ آپ مل کر بیٹھے اور ہم اس کا مسئلے کا حل نکالتے ہیں، تو اس پر غور کرنا چاہیے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور جی میں کچھ روز پہلے ایک شادی کی تقریب میں انوائٹڈ تھا. میں جب وہاں پر گیا تو میں نے ایک چیز بڑی آبزرو کی. چھوٹے چھوٹے بچے، بچیاں خاص طور پر 5, 6, 7 سال کی، اینڈ دے ور ویئرنگ فل آن میک اپ and I was surprised to see them with full proper hair style. اچھا، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچپن میں اتنا شوق تھا مجھے، اماں کی لپسٹک لگا لیتی تھی، تو یہ ہوتا ہے بچوں میں. اب کیسے روکیں؟ والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ بچے پیارے دکھیں، بٹ اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ پراپر میک اپ شیک اپ کریں. اچھا، اس کے تو فزیکلی آپ کی اسکن پہ افیکٹ تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن سائیکولوجیکلی آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا دیتے ہیں کہ بیٹا یو ہیو ٹو ویئر اے فاؤنڈیشن، یو ہیو ٹو ویئر اے لپسٹک ٹو لک پریٹی، اور یہ پھر ساری زندگی ان کے ساتھ چلتی ہے. اچھا، آئی تھنک والدین شاید اتنا نہیں سکھا رہے. بچے آج کل کیونکہ ایکسپوجر ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب خود سے دیکھ رہے ہیں، اور میک اپ ٹیوٹوریل جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھنے بیٹھ جائے، بینگ اے گرل مجھے پتا ہے وہ کتنا ایڈکٹیو ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے بھی ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک چیز اور ہے، آج کل بچوں کی چھٹیاں ہیں، بہت سارے بچے بچیاں ایون لڑکے بھی سوئمنگ کلاسز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے پھر سن بلاک انہیں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے. کیا اتنی چھوٹی ایج میں یہ چیزیں اپلائی کرنا ٹھیک ہے بچوں کی اسکن پہ؟ کیونکہ ان کی اسکن ان کی طرح بہت ہی زیادہ نازک اور سینسیٹیو ہوتی ہے.
تو پھر پوچھ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ماہر ڈرمٹولوجسٹ ڈاکٹر کاشف احمد موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر کاشف. آئی لو یور ٹاپک, بہت اچھا ہے, اور میں یہ سوچتا ہوں اس ٹاپک ضرور بات کرنی چاہیے. اٹس ویری سیڈ بٹ اٹس ٹرو کہ بہت ینگ لڑکیاں میک اپ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے میک اپ کی جو ایج ہے 18 اینڈ ابو ہے. میک اپ میں ایکچولی ایسے انگریڈینٹس ہوتے ہیں جو آپ کی اسکن کو خراب کر سکتے ہیں, اور بچوں کی اسکن آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے. سن بلاک بچوں کا ایک الگ آتا ہے انڈر ٹینیجرز کا. پہلے ذرا ہم یہ دیکھ لیں کیونکہ اکثر بیشتر پارلر جاتی ہیں اماں, بچی بھی ساتھ گئی, بچی کو شوق بھی ہو رہا ہے, پھر اماں نے بھی کہہ دیا بھائی اس کے بھی تھوڑا سا میک اپ کر دیں. یہ غلط ہے. دیکھیے یہ بہت نقصان ہے اس پہ. ہمارے معصوم لوگ ہیں, میک اپ تو کر رہے ہیں, کچھ لوگ پاؤڈر لگا لیتے ہیں چہرے پر, ٹیلک لگا لیتے ہیں. تو آپ جو بھی میک اپ یوز کریں تو پہلی بات ہے اوائڈ کریں. میں کہہ رہا ہوں 18 سال سے پہلے لڑکیاں اوائڈ کریں میک اپ کرنا جتنا کر سکتی ہیں. اس سے اچھا آپ سن بلاک یوز کریں. آپ کو پتہ ہے تو اتنے اچھے سن بلاکس آ رہے ہیں, جیسے فاؤنڈیشن بیس ہے تو آپ کو وہ میک اپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے تھوڑا سا لائٹ وہ کر لیا اور آپ نے کوئی لپ گلاس یا کوئی جو پابا فری یا تھائلائٹ فری یا فریگرنس فری والا یہ ضرور دیکھا کریں. آرگینک میک اپ آ گئے. ٹیلک کی بات کی, ٹیلک پاؤڈر کی, تو ہمارے معصوم شہری ہیں بچے کو پہلے پانی سے نہلاتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹیلک سے نہلا دیتے ہیں. تیسرے چوتھے دن مطلب نہلا ہی دیتے ہیں. بالکل نہیں کریں. آپ کو پتہ ہے الرجک کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہے جو کہ ایک قسم کی ایگزیما ہے. اچھا, دوسری سب سے بری بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پیچز پڑ سکتے ہیں کیونکہ بچوں کی اسکن اتنی سینسیٹیو ہوتی ہے, آپ جو لگائیں گے وہ اندر جائے گا. پھر آف کورس یہ جس کیسز میں آج کل میں نے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان میرڈ لڑکیاں الگ دکھتی تھیں اور میرڈ لڑکیاں الگ دکھتی تھیں. ان میرڈ لڑکیوں کو اتنا میک اپ الاؤڈ نہیں تھا, وچ واز اے گڈ تھنگ. دیکھیے ایک تو آپ کی اسکن بھی بچی ہے, آپ کی معصومیت رہتی ہے. آئی فیل میک اپ کبھی کبھی چلے کسی اوکیزن میں کر لیا, وہ بھی لائٹ. آپ کو ڈفرینس ہونا چاہیے کیونکہ دیکھیے ایک مجبوری ہوتی ہے, وہ الگ چیز ہے. اور یہ ضرور کریں, میں آپ سب کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک سن بلاک لگائیے. پہلے آپ کا جو آپ کی ایج کے لحاظ سے جو سن بلاک ہے اگر ضروری ہے تو اس کے اوپر کریں, کیونکہ سن بلاک آپ کی اسکن کو پروٹیکٹ کر رہا ہے. اس کے آپ میک اپ کر رہے ہیں, لیکن یہ ضرور دیکھیں فریگرنس فری ہو, لیڈ نہ ہو, اس میں مرکیوری نہ ہو, اس کے اندر کوئی ایسی ڈائز نہ ہو, کول ٹار نہ ہو جس سے آپ کی اسکن خراب ہو سکتی ہے. کیونکہ وہی میک اپ آپ کی اسکن کو زیادہ ریجوونیٹ کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں گلو ہوتا ہے, بٹ وہ ایک نیچرل گلو نہیں ہے. دیٹ از اے کائنڈ آف سوڈو, ایک وہ فالس گلو ہے جو کہ وقتی طور پہ ہوتا ہے, اور آپ کو اور اکثر لوگ کرتے ہیں بغیر میک اپ اتارے سو جاتے ہیں. یہ تو بہت ڈینجرس ہے. اب تو لڑکے بھی بہت یوز کرنے لگے ہیں. میں تو بھائی اپنی کچھ فرینڈس کو بھی جانتی ہوں جنہیں لگتا ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میک اپ, وہ وائپ سے بس کلین کیا اس کے بعد وہ اچھا. لیکن میں یہاں بچوں کے بارے میں اس سے فوکس کر رہی ہوں جو 10 سال کی ود ان 10 ایئرس کی رینج میں جو بچے ہیں, اگر وہ میک اپ فاؤنڈیشن اپلائی کر رہی ہیں یا کچھ ایسے بیس لگا رہے ہیں 8 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, کتنا نقصان دہ. دیکھیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہو سکتا ہے آپ کی اسکن ڈیمیج ہو سکتی ہے, ریڈنس ہو سکتی ہے, ایچنگ ہو سکتی ہے. اگر آپ لگانا ضروری ہے, جیسے کسی کزن کی شادی ہو تو آپ اسکول جا رہے ہیں, نہیں وہ تو بالکل ریکمینڈ. دیکھیے اسکول لگا کے آپ کا سن بلاک لگا کے جائیے. سن بلاک از اے بیوٹیفل میک اپ کی طرح ہوتا ہے. اب تو اتنے اچھے سن بلاکس ہم ریکمینڈ کرتے ہیں, اس سے باقاعدہ آپ کی اسکن ریجوونیٹ لگتی ہے. وائٹامن سی کے ساتھ آ رہے ہیں سن بلاک. اچھا, اور آپ جب بھی آپ کوئی بھی چیز لگائیں, میں سب کو کہتا ہوں اپنے ہمارے, کیونکہ آپ کا شو ماشاء اللہ کروڑ لوگ دیکھتے ہیں, اس کے تھرو کا جو بھی آپ لگائیں آپ اس کے انگریڈینٹ ضرور پڑھا کریں کہ پابا فری ہے, وہ فریگرنس فری ہے, لیڈ فری ہے, اور اس کی کوالٹی اور وہ دیکھیے ضرور, کیونکہ آپ کو پتا ہے 1000 قسم کے میک اپ ہیں. 20-20 روپے کی لپسٹک مل رہی ہے. بالکل, میں اسی طرف آ رہا تھا. 50-50 روپے کے فاؤنڈیشن مل رہی ہے. ایگزیکٹلی, میں آپ کو بتانے لگا تھا کراچی اور لاہور میں تو خاص طور میں دیکھا ہے وہ کلو کے حساب سے وہاں پر میک اپ مل رہا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. دکاندار لاتے ہیں 50 روپے میں 2 لپ گلاس لے لو, ایسے کر کے لے لو, 2 فاؤنڈیشن لے لو, اور بچے وہ لیتے ہیں. اچھا, اس میں کچھ نہیں پتا کہ کیا ہے اس میں لکھا ہوا بھی کچھ نہیں لکھا, تو برانڈ بڑے بڑے لکھے ہوتے ہیں نارس اور وہ تو دیکھیے وہ تو صرف اس کو بیچنے کے لیے, لیکن اندر دیکھیے جو بھی آپ کا صحیح والا برانڈ ہوگا اس کے انگریڈینٹس ایک ایک لکھا ہوا ہوگا کہ کتنے پرسنٹیج کے ساتھ ہے. اور وہ ہمیشہ سے یہ بھی میں کہوں گا جو بھی آپ میک اپ یوز کریں پہلے پیچ ٹیسٹنگ ضرور کریں. یہ بچوں یہاں پر لگا کے, بچوں کے لیے یہ کہ میک اپ کرنا ضروری ہے, پہلے تو سن بلاک لگا کے کریں. ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کریے کہ اگر کچھ بھی یوز کریں یہاں پہ آپ تھوڑا سا اس کو لگا لیجیے. فاؤنڈیشن ہو گیا, اگر لالی خارش یا جلن لگے آدھے گھنٹے کے اندر 15-20 منٹ میں تو وہ اوائڈ کریے کہ وہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا, کیونکہ میک اپ سے آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے. اور اگر بچے 10 سال جیسا آپ نے مجھے کہا, اگر جیسے کوئی شادی ہے, کوئی کزن ہے, کوئی بھائی بہن کی ہے, تو چلو دل چاہتا ہے آپ, لیکن سن بلاک لگائیے پہلے جو آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا, اور پھر اس کے اوپر آپ اپنا فاؤنڈیشن لگائیے, یا وہ بھی لائٹ رکھیے. دیکھیے آپ کی معصومیت رہنی چاہیے, وہ جو آپ کی معصومیت ہوتی ہے وہ نہیں چاہیے. گورا ہونے کا بڑا شوق ہے, ایسی کریمیں بھی آتی ہیں, پھر فیشل کٹ میں جو بلیچ ہوتا
होता है, वो तो फुल केमिकल है, बिल्कुल, और वो इतना सस्ता भी मिल रहा है, कहीं पे 1500, कहीं पे 2000। कॉम्पिटिशन है ना मैम, कॉम्पिटिशन है हर जगह, एक जगह वो 500 का वो एक ट्रीटमेंट दे रहा है, एक 300 का दे रहा है। और डॉक्टर साहब अब तो ये तो खवातीन तक बात महदूद नहीं रही, आप सैटरडे संडे को जरा जाएं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एक क्रीम का डब्बा है, वो सबके मुंह पे, हाथ पे, पाँव पे रगड़ रहे, और बकायदा रगड़ते हैं जी, दूल्हा मेकअप होता है बिल्कुल। और वो सब चीजें देखिए, वाली बात है, आपकी स्किन को आप जितना टैम्पर करेंगे उतना ही आपकी स्किन खराब हो जाएगी, फिर ये एडिक्शन बन जाती है, क्योंकि अक्सर चीजों के अंदर स्टीरॉइड ऐड होता है। स्टीरॉइड क्या करता है, आपकी स्किन को पतला कर देगा, पतला करके ये होगा आपकी स्किन का जो टेक्सचर है वो इतना पतला हो जाएगा, आपकी वेन्स दिखने लगेंगी, और वो ठीक नहीं हो सकता। वो सब समझेंगे गोरे हो गए, लेकिन आपकी स्किन पतली हो गई ना। अच्छा, गोरा भी वो वाला जो कि अननेचुरल गोरा है, आपको बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए। और जो आप मेकअप कर रही हैं, स्पेशली बच्चियां छोटी, पहले तो मैं कहूँगा उनकी माओं को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाए, हमसे लिखवा लें सन ब्लॉक्स जो कि मेकअप बेस्ड है, जिसका ना फाउंडेशन है, विटामिन सी है, टिंटेड होते हैं, वो इतने खूबसूरत है कि वाकई जरूरत नहीं होती। आपकी स्किन भी सेव, देखिए 5-6 फायदे, आपकी स्किन सेव है, सन से प्रोटेक्शन है आपका सबसे बड़ी बात है ये जो एयर पोल्यूशन है, वो जो आपका इंडोर पोल्यूशन है, उससे बचा रहा है आपको, फिर आपकी स्किन को प्रोटेक्टेड भी रख रहा है। आप स्विमिंग करें, जैसे आपने कहा, बिल्कुल आप स्विमिंग के लिए बहुत जरूरी है सनब्लॉक्स लगाना, क्योंकि स्विमिंग के बाद आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज हो सकती है क्लोरीन की। और डॉक्टर साहब लड़कों को भी बता दें कि जिनको ये लगता है कि शिद्दत से रगड़ने से ग्लो आ जाएगा। बिल्कुल, देखिए लड़कों के लिए मैं कहूँगा, लड़कों की स्किन जो होती है डिफरेंट होती है, ये नहीं कि अम्मी या बहन का मेकअप आपने, या अम्मी या किसी का आपने फीमेल का, आपकी आदमियों की रेंज अलग है, लेकिन उसकी भी एज फैक्टर है। लेकिन उनके साथ एक ज्यादती होती है, उनका शैम्पू, फेस वॉश, बॉडी वॉश सब एक बोतल में होता है। जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये बेचारे परेशान हो जाते हैं कि वो बॉडी वॉश की बात कर रही हैं, एक साबुन ही होता है, एक ही साबुन होता है। लेकिन ये कि जितना आप अवॉइड करें, देखिए अवॉइड जितना करें आप, सनब्लॉक मैं कहता हूँ इज द बेस्ट मेकअप। सनब्लॉक इज अ लवली मेकअप। सनब्लॉक की आदत बनाई, देखिए अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पूरी दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है, ओजोन लेयर टूट गई है, तो सनब्लॉक लगाने में कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मैं एक बड़ी जबरदस्त, मुझे कल मैं एक वीडियो देख रही थी, किसी का पॉडकास्ट था, वो वेस्ट में बैठी 2 खवातीन बातें कर रही थी, वो फेसबुक की बात कर रही थी कि फेसबुक आपकी जो सेल्फीज जो आप डिलीट कर देते हैं वो उसके ऊपर ट्रैक रखता है, कि इन्होंने ये डिलीट किया, इसका मतलब वो फील कर रहे हैं कि आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, तो ब्यूटी प्रोडक्ट के फिर उन्हें एड्स दिए जाते हैं। सोचें आपकी डिलीट पर भी उनकी नजर, हर चीज से पैसा कमाया जा रहा है। माइंड के साथ खेल रहे हैं वो, ना आपकी वो साइक के साथ खेल रहे हैं। और फिर आप बिल्कुल ये सही कह रही हैं, बकाया वेरिफिकेशन के लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगा लेते हैं। आप पूरा चेक करें, और मैं अभी भी कहूँगा कि आप खुद जाके चेक करें, खुद उसकी लेबल्स पढ़िए, एक चीज़ पढ़िए, ऑथेंटिक जगह से लीजिए। आजकल कहना ही चाहिए 2 नंबर प्रोडक्ट्स भी कितनी आ गई हैं, तो आपको सही जगह से लीजिए। आई नो थोड़ी सी महंगी होती है, मानता हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जो सस्ता रोए हमेशा, तो वो ये बड़ा मसला हो जाता है कि आप सस्ते प्रोडक्ट करने के लिए पैकेजेस आ जाते हैं कि 2500 के अंदर आपको पूरी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जी, वो सब स्टीरॉइड्स हैं। देखिए अल्बी वेरी ऑनेस्ट, स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरॉइड्स का बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो भी बॉडी के एक्जिमा के ऊपर, फंगस पे भी नहीं लगाते लोग, चेहरे पे लगा लेते हैं। चेहरे पे क्या करता है स्टीरॉइड, वक्ती तौर पे दाने को या निशान को लाइट कर दिया, लेकिन आगे जाके वो आपकी एक लत लग जाती है, आपको वो जिंदगी भर यूज करना है, और यूज करते हैं तो स्किन पतली हो जाती है। मेकअप के लिए मैं बार बार लड़कियों को कहूंगा कि ना करें। माँ बाप को, स्पेशली माओ को मुझे बताना है कि देखिए आप माशाल्लाह आपकी जो भी एज है, अब 30 हैं आप या 25 है, आप कर सकते हैं, आपको भी एहतियात से करें, बच्चों को बिल्कुल फरोग ना दें। और आपने बिल्कुल सही कहा, ब्यूटी पार्लर साथ मत ले जाएं, क्योंकि देखिए बच्चे, वी विल नॉट, मैंने ये नहीं कहा साथ ना ले जाएं बच्चे, नहीं मैं कहूंगा, नहीं मैं कहूंगा, बिकॉज देखिए बच्चे तो बच्चे होते हैं ना, वो तो इनामर्ड हो जाते हैं। ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बच्चे एकदम, बच्चों का कसूर नहीं है इसके अंदर, हमें उनको ट्रेन ऐसा करना है। हाँ, सनब्लॉक्स लगाइए, नाइट क्रीम लगा लीजिए, अच्छा विटामिन सी क्रीम लगा लीजिए, हल्का फुल्का जैसे लिप ग्लॉस लगा दिया, बिल्कुल लाइट सा ब्लश, बिल्कुल लाइट सा करके, लेकिन वो भी सनब्लॉक के ऊपर, ताकि बच्चों की जो स्किन की इनोसेंस है, मासूमियत है, टेक्सचर है, वो सेफ हो जाए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर काशिफ, आपने आज बड़े अच्छे से ब्रेक डाउन करके हमें अच्छा सा एनालिसिस दिया। बच्ची, मैंने आपको कोई मशवरा नहीं दिया, डॉक्टर काफी सारे मशवरे दे रहे हैं, मुझसे आप नाराज ना होइएगा। हम जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जब हम यहाँ पर छोटे बच्चों की बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले, वहाँ पर हम आपको मिलवाते हैं एक छोटी सी उम्र की बच्ची से जो कि इंतहाई होनहार हैं। उनका नाम अलीना बलोच है। तो वो छोटी सी मासूम सी, लेकिन उनके हौसले और अज़ाइम चट्टान जैसे हैं जी। और उनका ताल्लुक ज़िला खुजदार से है बलूचिस्तान के, और उम्र तो सिर्फ उनकी 14 साल है, लेकिन इंतहाई मुतहरिक और बासलाहियत हैं वो। अच्छा जी, अब वो जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं, अगर आप उनकी
ایج دیکھیں اور وہ پروجیکٹ دیکھیں تو آپ کہیں گے اوہ، یعنی کہ ماحولیاتی تبدیلی، خلائی تعلیم جیسے پروجیکٹس پر وہ کام کر چکی ہیں. بچوں کو وہ انڈیپینڈنٹ بنانے، ان کی تربیت بھی کر رہی ہیں. آن لائن پروجیکٹ ہیں ان کے جس میں 600 بچوں کو مالی طور پر مستحکم کر چکی ہیں. اچھا، وہ رائٹر بھی ہیں، تو اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے کتابیں بھی لکھنا شروع کر دی ہیں. ابھی انگریزی میں کتاب لکھی انہوں نے، وہ جلد شائع ہوگی. تو کیوں نہ پھر علینا سے مل لیتے ہیں. بالکل جی، علینا سے مل لیتے ہیں، علینا سے بات بھی کر لیتے ہیں. السلام علیکم علینا، گڈ مارننگ، اور بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جب ہمارے پروگرام میں آئیں بہت اچھا لگا. آپ ابھی صرف 14 ایئرس کی ہیں، 14 سال کی ہیں، اتنے بڑے بڑے کام کر رہی ہیں ماشاءاللہ. کیسے آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ آپ نے ماحولیات پر کام کرنا ہے، آپ نے بچوں کی انڈیپینڈنس پہ، ان کی ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے؟ کیسے یہ شوق ڈیولپ ہوا اس عمر میں؟ تو ہم جیسے بھی بات کر رہے تھے کہ بچوں کو میک اپ کا شوق ہوتا ہے یا بال بلو ڈرائی کروانے کا شوق ہوتا ہے. دیکھ رہا ہے یوٹیوب پہ. وعلیکم السلام. میں بھی بہت خوش ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں اور لائیو اور اتنے بڑے چینل پہ. تو مجھے یہ خیال جو ہے لوگوں کو انسپائر کرنا بہت اچھا لگتا تھا. لائک جب میں بچوں کو کچھ کہتی تھی اور بچے پھر مجھ سے سوال کرتے تھے کہ بھائی یہ کیا ہے چیزیں، تو بہت دفعہ میرے پاس جو ہے جوابات ہوتے تھے لیکن بہت دفعہ میرے پاس نہیں ہوتے تھے. تو انہیں کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے میں پھر سے انٹرنیٹ جاتی تھی. پھر انٹرنیٹ نے مجھے بہت سی چیزیں سمجھائی. لائک انٹرنیٹ سمجھے میری ٹیچر رہے ہیں، ایک پرسنل ٹیچر جنہوں نے مجھے ہر چیز سکھائی ہے کہ پروجیکٹ کو ڈیزائن کیسے کرتے ہیں، ٹیم کو کیسے بناتے ہیں، لوگوں کو سمجھانا کیسے ہوتا ہے. اچھا، تو علینا تو یہ تو بڑی زبردست بات ہے، لیکن کہتے ہیں نا آپ کو رائٹ ڈائریکشن اور کون سا کورس لینا ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. آپ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسپیس ایجوکیشن پر بھی کام کریں، وہ کیا کوئی پروجیکٹ ہے یا آپ اس کی ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں؟ اس طرح ہمیں بتائیے. جی، تو سائنس سے میں کنیکٹ ہوئی 2020 میں، تو وہاں پہ میں سائنس سے جا کر پھر میں ایسٹرونومی پہ پہنچی. پھر وہاں پہ ہم نے کتابوں میں صرف پلینیٹس اور ان چیزوں کو سمجھا تھا نا، تو وہاں پہ پھر مجھے پتا چلا کہ بھائی نیپچون میں بھی یہ چل رہا ہے، ناسا یہ چیزیں کر رہی ہے. تو ناسا کی چیزوں کو جب میں دیکھ رہی تھی تو وہ اتنے ہمارے لیے انبلیویبل تھے، خوددار کے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے. تو اسی چیز کو پھر ہم نے کہا کہ میں تو آن لائن کورس لے کے وہ کر رہی ہوں، لیکن ہمارے جو کمیونٹی کے بچے ہیں، اسکولس کے بچے ہیں، ان کا کیا؟ تو پھر ہم وہاں پہ جا کر انہی کورسز کو، انہی چیزوں کو خود ٹرین کر رہے تھے بچوں کو. پھر وہ خود اپنی کمیونٹیز میں جا کے اپنے ایکٹیویٹیز کر رہے تھے ایسٹرونومی کے اوپر. اچھا علینا، اور یہ جو آپ کا بات کرنے کا سٹائل ہے، یہ جو ایکسپریشن ہے، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ بڑا انٹریکٹیو ہے یہ. یس، وہ سر بس ایکسپیرینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیوٹ. جی، تو آپ جیسے ہی بات کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ سیکھ سکتے ہیں. I like this، مطلب یہ انکارپوریٹ ہونا چاہیے، بڑی آسانی ہوتی ہے سمجھنے میں. علینا، آپ اب رائٹر بھی ہیں، میری تو خواہش تھی میں کبھی کچھ ایسی ہو سکتا ہے انشاءاللہ لکھ سکوں، لیکن رائٹر کیا لکھا ہے آپ نے، اور آپ کی جو بک ابھی پبلش ہونے والی ہے اس کے بارے میں بتائیے. جی، تو میں نے بک لکھی لیڈرشپ کے اوپر، کیونکہ میں نے بہت سی ٹاپکس کے اوپر کام کیا. لائک ہر سال ایک نیا ٹاپک، تو وہ ہر ایک ٹاپک جو ہے لیڈرشپ سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے کہ ایک ٹیم کی لیڈر ہونا، ایک بچے کو بھی گائیڈ کرنا، تو آپ اس کے لیڈر بن جاتے ہو. تو اسی کے اوپر پھر میں نے اپنے مینٹور کے اوپر لکھا کہ وہ اس نے کیسے اپنے لائف چینج کیے. لائک وہ ہماری کمیونٹی کے سارے بچوں کی جو ہے لائف کو چینج کر رہی تھی. تو انہیں کے ایکسپیرینس کو، انہیں کے جو ہے لائک ان کے ساتھ ہم رہے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کیسے کیا چیزیں سمجھائی، انہیں کے اوپر ہم نے یہ لیڈرشپ کے اوپر لکھا. ویسے علینا، ویسے تو آپ بڑی ایکسپیرینسڈ ہیں ماشاءاللہ. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، کیا بننا چاہتی ہیں؟ سائنسدان بنیں گی، کیا رائٹر بنیں گی، کیا بنیں گی؟ لائک میری کہانی شروع ہوئی تھی سائنس پہ اور مجھے لگتا ہے ختم بھی سائنس پہ ہوگی. تو لائک مجھے ریسرچ میں بہت ہی انٹرسٹ ہے کہ ریسرچ اور چیزوں کو جاننا، اپ ٹو ڈیٹ رہنا اور دوسروں کو بتانا. تو میں شاید ریسرچ اور ٹیکنالوجی اس میں جاؤں. انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علینا بلوچ ہمارے ساتھ تھیں، زبردست کام کر رہی ہیں، اور اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ دیکھیں کیا کیا کام کر رہی ہیں. اور وہی کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے سیلف ایجوکیٹ کیا اپنے آپ کو، انہوں نے انٹرنیٹ سے ساری یہ چیزیں سیکھی. اور دل اتنا خوش اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے نا جب بلوچستان سے ہمارے نوجوان ایسے کاوشیں، یس اسپیشلی بچیاں اتنے بلند عزائم. بہت اچھا لگا مل کے. ذرا اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایبٹ آباد، اور گلیات اور بابو سر ٹاپ کے گیٹ وے ایبٹ آباد کے 5 کلومیٹر لمبی چیئر لفٹ نے سیاحوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں سے پوری وادی نظارے کرنے کا موقع فراہم کر دیا. سوچیں برسات کے اس موسم میں
لیکن ود کیئر احتیاط کے ساتھ چیئر لفٹ کے سفر کا مزہ جو ہے وہ بڑا یادگار بن جاتا ہے. تو وہاں سے جی ہمارے بیورو چیف ہیں ضیاء الحق، وہ رپورٹ کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. خیبر پختونخوا کا ضلع ایبٹ آباد جو سرسبز سیاحتی مقام ہونے کے ساتھ ساتھ گیٹ وے ٹو بابو سر ٹاپ اور گلیات تو جانا ہی جاتا تھا، لیکن کچھ سالوں سے یہاں کے قدرتی نظاروں سے بھرپور پہاڑوں کے دامن میں نصب چیئر لفٹ بھی اس کی پہچان بن گئی ہے. یہ تقریباً 5 کلومیٹر کے ہے اور یہ 22 منٹ جانے کے لیے تھی، 22 منٹ آنے کے لیے تھی. یہ سفر مجھے بہت پرسکون اور ایڈونچر سے بھرا ہوا لگا. نواں شہر میں نصب اس چیئر لفٹ کی خوبصورتی اس کے راستے میں آنے والے جھرنے اور آبشاریں ہیں، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پہلے پہاڑوں کی طرف بلندی اور پھر نیچے کی طرف جاتی ہے، اور جب موسم برساتی ہو تو بادلوں کے جھرمٹ میں اس کا سفر مزید تازگی کا ذریعہ بن جاتا ہے. ایک طرف موسم آلود، دوسری طرف یہ قدرتی حسن اور پھر چیئر لفٹ کا سفر، اس نے ماحول کو مزید خوشگوار بنا دیا ہے. ضیاء الحق، ARY نیوز، ایبٹ آباد. ویسے ہماری تو یہ حسرت ہی رہ گئی کہ کوئی ہمیں کہے کہ تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، لیکن ایسے مناظر دیکھ کے بس دل سے یہی دعا نکلتی کہ یا اللہ بس اٹھا کے کسی طرح بابو سر ٹاپ پہنچا دے. میں تو بس اس بات کی بات تو اب کوئی بات ہی نہیں رہ گئی کہنے کو، تو بس آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اینڈ پاکستان زندہ باد.